बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महबूब शादी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन को और ख़ूबसूरत करना चाहते हैं और ख़ूबसूरत बनाना चाहते हैं, दिन भर की रूटीन में बरकत चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत आसान हल है। हल क्या है? वो ये है जो रोज़ आपको कहते हैं कि आपने दिन का आगाज़ ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है। जब आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करते हैं तो जिस भी काम के लिए आप घर से बाहर निकलते हैं यकीनन उसमें बरकत होती है और आपकी रूह जो है वो सुकून में, इत्मीनान में रहती है और जो हम अदम बर्दाश्त का हम ये शिकवा शिकायत करते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। आप में तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र जो है वो आप में आ जाता है। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है और बहुत खूबसूरत भी मैं इसको कहूँगी। अहम इसलिए है क्योंकि एक ऐसा अलमिया है या ऐसे मैं कहूँ कि सिचुएशन है जिस पे या तो बहुत कम बात करते हैं या इन हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कम होती है। और जब हम बात करते हैं अपनी ज़िंदगी की बात करें तो हमें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ हमें वक्त पर चाहिए। अगर हम किसी की औलाद हैं या हमारे बच्चे हैं तो हम उन्हें 110% खूबसूरत लाइफ देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कहते हैं बच्चे तो सबके सांझे होते हैं, वो ये नहीं कि मेरा बच्चा है वो तुम्हारा बच्चा है। तो आज इन्हीं खूबसूरत बच्चों के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं जिनके हम बात करते हैं ये नन्हे मुन्ने फूल हैं और जहाँ कहीं भी होते हैं इनकी महक से वो जगह जो है वो खिलखिला उठती है, खूबसूरत बन जाती है, रौनक वहाँ पे आ जाती है। लेकिन बच्चों की तो हम बात करेंगे, लेकिन उन बच्चों की जो बेसहारा हैं, हम बात करते हैं यतीम बच्चों की, हम बात करते हैं ऑर्फन्स की। तो ऐसे बेसहारा जो बच्चे हैं, आया उन्हें सहारा देना ये एक बहुत बड़ी खिदमत है। ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँ तो एक जज्बा है जो कि हो सकता है इस जज्बे को, इस ज़िम्मेदारी को अडॉप्ट करने के काबिल शायद मैं ना हूँ, शायद मुझ जैसे और बहुत सारे ना हो, लेकिन वहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनमें ये जज्बा मौजूद है कि वो इन बेसहारा बच्चों का सहारा बनते हैं, उन्हें वालिदैन का यानी कि उनके वालिदैन बनते हैं और उन्हें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। यहाँ पे बात ये आती है कि आया आपने 1, 2, 3, 4 बच्चों को संभालना तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है लोगों के पास सैकड़ों की तादाद में बच्चे मौजूद होते हैं। आया उनकी तरबियत करना, उनको बेहतर तालीम देना, उनको एक बेहतर लाइफस्टाइल देना, अपने बच्चों की तरह समझना। यहाँ हम रोना रो रहे होते हैं, 2 बच्चे हमसे नहीं संभाले जा रहे, तो 200 बच्चे या इससे ज़ायद बच्चों को संभालना यकीनन ख़ासा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि जिन लोगों में ये जज्बा पाया जाता है वो नहीं देखते कि बच्चे 2 हैं, 200 हैं या 2000 हैं, उनमें ये जज्बा होता है और इस जज्बे में बरकत होती चली जाती है उनकी नेक नीति की वजह से। तो इसी पे आज हम बात करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए ऐसी ही एक खातून माशाल्लाह जिनमें ये जज्बा है। आजकल हम ख़वातीन देखते हैं ना, वो तो अपने ही फ़ैशन में मगन रहती हैं, अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी से हट के दूसरों की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना ये उनका शौक़, उनकी लगन। लेकिन ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि ये जज्बा, जैसे मैंने पहले कहा ना कि हर इंसान में ये जज्बा नहीं होता, तो आया ये जज्बा उनमें कब, कैसे आया, कैसे उन्होंने सोचा कि मुझे बहुत सारे बच्चों की माँ बनना है, मुझे बहुत सारे बच्चों की कफ़ालत करनी है, मुझे बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी को संवारना है, बहुत सारे बेसहारा बच्चों को मैंने सहारा देना है। तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जी, आप यकीनन हमें पहले भी एक प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ पोलाइटनेस उनकी नेचर में, उनकी गुफ्तगू में थी। तो आज भी हम उनसे जानेंगे बहुत कुछ इस टॉपिक के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जी कनीज़ सलीम जा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही गहरी सोच में थी आप। मैं आपकी बात सुन रही थी। मेरी बातें सुन रही थी। अच्छा लग रहा था मुझे बहुत कि शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगा आज यहाँ आके आपके साथ बैठ के और उन खूबसूरत बच्चों के हवाले से खूबसूरत इंशाल्लाह हम बातें करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए, जैसे मैंने बात की कि ये एक बहुत बड़ा जज्बा है जो अगर मैं कहूँ तो हो सकता है मैं इस लायक अपने आप को ना समझूँ कि मैं इतने ढेर सारे बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ, उन्हें सहारा दे सकूँ, क्योंकि मैंने कहा ना हम अपने 2-4 बच्चों से तंग पड़ जाते हैं। तो मुझे बताइए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये इतना बड़ा जज्बा कि मैंने सैकड़ों की तादाद में मैंने बच्चों को तरबियत देनी है, मैंने उनका सहारा बनना है, उन बेसहारा बच्चों का, उन यतीम बच्चों को मैंने यतीम नहीं रहने देना, मैंने उनकी माँ बनना है। तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, कैसे ये शौक़ या ये ख़याल कैसे आया? देखिए, मुझे ये शुरू से ही मेरी आदत इस तरह की है कि मैं बच्चे जो होते हैं, गरीब लोग थे, उनकी मैं हेल्प करती थी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती थी कि बच्चे जो है ना, जैसे लोगों के बच्चे घरों में औरतें बच्चियां काम करती हैं,
وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. میں کہتی تھی کہ یہ بچیاں بھی پڑھ لکھ کے, جیسے میری بچیاں پڑھ لکھ کے ڈاکٹرز بن گئیں, کوئی انجینئر بن گئی, تو میں چاہتی تھی کہ ان بچوں کے لیے بھی ہم لوگ سوچیں. تو پھر میری بیٹی ڈاکٹر ثنا جو ہیں, ان کے ساتھ ہماری مطلب وہ بہت زیادہ میرے قریب ہے, اور ہم آپس میں بات چیت کرتے رہتے تھے. 1-2 آرفنیج اور بھی تھے جن کو ہم سپورٹ بھی کرتے تھے, وزٹ بھی کرتے تھے, دیکھتے تھے جا کے کہ ان کے کیا پرابلمس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ہم بس آہستہ آہستہ کر کے ایسے جب ہم جاتے تھے, دیکھتے تھے, بچوں کے انٹرویو بھی کرتے تھے, تو جو ہوتا تھا نا ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مایوسی, جیسے وہ چاہتے تھے کوئی پیار کرنے والا ہو, کوئی ماں ہو, کوئی باپ ہو. ہاں, یہ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کو کچھ نہیں چاہیے, ان کو پیار چاہیے ہوتا ہے. تو پھر میری فاؤنڈیشن ہے میرے نام سے ہی, گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن جو ہے. پہلے تو وہ دوسرے مطلب فلائی کام کر رہے تھے, جیسے میڈیکل کیمپس کرنا, یتیموں کی ویسے بھی کفالت کرنا, راشن دینا وڈوز کا, اور آگے بچوں کی فی دینا, اس طرح کے کام کرتے تھے. اور ایک تو اور بھی آرفنیج تھے جن کو ہم ہیلپ آؤٹ بھی کرتے تھے. اور پھر ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے ان کے لیے. میں منتھلی یا مہینے میں 2 دفعہ بھی ان کا کھانا بنا کے ان سے اجازت لے کے, جو اتنا اونر تھا کہ بھائی میں آنا چاہتی ہوں, ملنا چاہتی ہوں, پرمیشن. ہاں جی, پرمیشن لیتے تھے. تو پھر ہم جاتے تھے, دیکھتے تھے جب بچوں کو اس طرح. تو پھر میں نے ایک دن اپنی بیٹی سے ہی مشورہ کیا. میں نے کہا ثنا, ہم کیوں نہ خود بچے لیں, اور جیسے ہم گروم کرنا چاہتے ہیں نا بچوں کو, ویسے کریں. تو ہم نے اس طرح پھر دوسروں پہ نہ چھوڑیں. ہاں, کیونکہ وہ دوسرا بندہ تو ہمیں وہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی کو انگلش کورس کروا دیتے ہیں یا کمپیوٹر کورس کروا دیتے ہیں, یا بچوں کو ہم باہر لے کے جانا چاہتے ہیں, تو اس کی پرمیشن نہیں ہمیں ہوتی تھی کہ نہیں, بچوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, بچوں کا یہ مسئلہ ہے. اپنے کچھ رولز انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو پھر ہم نے نا سوچ کے, میرے ساتھ میرے میاں بھی ہیں, میرا داماد ہے سمی اور ثنا, یہ 4 لوگ تھے. تو ہم نے پھر اس بات کا فیصلہ کیا کہ نہیں, ہمیں اب اپنا بنانا ہے. تو وہ پھر ہم نے مطلب اس کا سٹینڈ لیا. ہم نے سب سے پہلا کام کیا اخبار میں دیا کہ وہ بچے جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے, وہ اب ہمیں دے دیں. تو ہم ان کو جو ہے نا, ہم ہر طرح سے ان کی کفالت کریں گے, پڑھائیں گے, لکھائیں گے. ہم ان کو ایسا ہی بتائیں گے جیسے ہم ان کے ماں باپ ہیں. اور ایسا ہی ہے کہ بچے جو ہے نا, ہمیں اپنا ماں باپ ہی سمجھتے ہیں. کبھی ایک دن بھی میں نہ آؤں نا, تو بچے بہت پریشان ہو جاتے ہیں. اور ابھی یہی ہے کہ ہم نے پہلے ان کو یہاں اپنے ساتھ رکھا, آہستہ آہستہ بچے آئے, ان کے پیرنٹس آئے, پھر ہم نے ان کی فائلیں بنائیں, ان سے بات چیت کی کہ بھئی آپ کیوں آنا چاہتے ہو. کچھ بچے یتیم ہیں, زیادہ تر ہمارے پاس یتیم بچے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کی علیحدگی ہو گئی, یعنی ماں نے بھی شادی کر لی, باپ نے بھی شادی کر لی, بچہ درمیان میں آ گیا, اور باپ کہتا ہے جو بیچارے بچے کی کیا غلطی, ہاں, اسٹیپ فادر کہتا ہے کہ تم, ماں کو کہتا ہے کہ یہ بچی نہیں تم لا سکتے ہو. اور جو دوسرا باپ ہے, جو اس کا مطلب ریئل فادر ہے, وہ اس کی بیوی کہتی ہے میں اس کو نہیں رکھ سکتی. تو اس طرح کے کیسز بھی ہیں ہمارے پاس. یا کچھ اس طرح کے ہیں کہ ماں باپ ہے, اس کو کوئی معذوری آ گئی ہے, ماں اس کی ایجوکیشن آگے جو ہے نا مطلب کنٹینیو نہیں کر پا رہی ہے, تو اس طرح کے بھی کیسز ہیں. تو وہ ہم اس طرح کے کیسز لے کے پھر بچوں کو ہم لوگ نا پورا ان کو یقین دلاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو پڑھائیں گے. لیکن سب سے ہمارا پہلا مشن یہی ہے کہ ہم بچوں کو پڑھا لکھا کے اچھے سٹینڈ پہ کھڑا کریں گے, کہ کل کو وہ کسی کے گھر میں کام نہ کریں, کسی کے محتاج نہ ہوں, والدین کی ہیلپ کریں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں صرف نا جب آپ بڑے ہو جاؤ گے, پڑھ لکھ جاؤ گے, تو ہماری آپ سے نا ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے ہر بچے نے 2 بچوں کی کفالت کرنی ہے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے. یہ ہمارا, آپ کو کہہ لیں کہ ایک ماں کا حکم ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے, پڑھ لکھ جاؤ گے, تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے. تو وہ اس بات پہ موٹیویٹڈ ہے. اور پھر ہم بچوں کو یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے. اچھا, ہر بچے کا آپ کو اوور کتنا ٹائم ہو گیا, ہمیں تقریباً 1 ایئر ہو گیا. اچھا, 1 سال. ایک سال ہو گیا. سال میں ابھی آپ کے پاس کتنے بچے؟ 40 بچے. 40 ماشاء اللہ سے. تو یہ 40 بہت سارے بچے ویٹنگ پہ ہمارے لیے. اچھا, یعنی ہمیں نہیں پتا کہ لوگ باہر مطلب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ وہاں وہ ادارہ ہے, گڈ ول کنیز آرفنیج ہے, وہاں بچوں کو بڑا اچھا رکھا جاتا ہے, کھانا پینا, ڈریسز. اور اسکول ہم نے ان کو انگلش میڈیم اسکول میں ڈالا ہوا ہے, گلوبل اسکول, جدھر میرے پوتے پوتیاں پڑھتے ہیں ادھر ہی ہم نے ان کو ڈالا ہوا ہے. اور ہم کوئی کمی نہیں, اس کا ہم نے ہمارا مینیو وہی ہوتا ہے جو میرے گھر میں پکتا ہے وہی ان بچوں کا کے لیے پکتا ہے. پھر ہم بچوں کی مرضی بھی بعض کا پوچھتے, بیٹا آج کیا کھانا ہے, تو وہ پھر بتا دیتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ان کی کوشش ہوتی, کبھی کبھی کہتے ہیں آج ہمیں سبزی بنا دیں, یا پھر ہوتا ہے کہ آپ ہی کو بولیں ہمیں بریانی بنا دیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے بچے بھی ہیں, ہاں ایسے ہی کرتے ہیں. سویٹ کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھی وہ میری بیٹی
है, वो डॉक्टर सन्ना आती हैं शाम को, हाँ। तो वो कहती है कुछ स्वीट खानी है, हाँ, एक कहता है सवैयाँ खानी है, उसी वक्त बनती हैं। क्या यानी वो ऐसे ही है जैसे एक घर का माहौल हमने दिया हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और जो स्कूल में, क्योंकि ये बच्चे वो हैं कि कुछ बच्चे स्कूल गए ही नहीं थे, कुछ बच्चे वो थे जिन्होंने उर्दू मीडियम में कुछ अरसा पढ़ा फिर छोड़ दिया, लेकिन अभी हमने इनको तकरीबन जो था ना इस इदारे के अंदर मैंने 8-9 महीने टीचर्स रखे, खुद मैं इनको मतलब पढ़ाया, सारा तैयारी करवा के फिर हमने इनके एग्ज़ाम दिलवाए वहाँ पे, क्योंकि एंट्री टेस्ट होते हैं ग्लोबल स्कूल में, फिर वो दिलवाए, फिर उनकी प्रिंसिपल से सारी बात की, तो उन्होंने मतलब अभी हमारे जो बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह उन दूसरे बच्चों से अच्छे चल रहे हैं माशाल्लाह। उनका मतलब टीचर्स बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि आपके बच्चे माशाल्लाह बड़े, ये तो चाहिए होता है कि बड़े कॉन्फिडेंट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इस बात पे बहुत खुश हैं, हम बच्चों को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और हम हमेशा बच्चों को यही कहते हैं कि बेटा आपने कुछ बनना है, मतलब आपने फोकस जो है ना अपने फ्यूचर पे करना है। और ये चीज़, ये जो उम्र है जिस अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम किस एज का बच्चा आपके पास है? कम से कम 1 साल का बच्चा है। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 14-15 साल, इससे ज़्यादा। और अच्छा यही उम्र है बच्चे को सिखाने की, लर्निंग, इसी उम्र में उसने सीखना है, इसके बाद तो वो चीज़ें ग्रूम होती रहेंगी उसकी, और लेकिन तरबियत वही साथ चलेगी। तो अब आप उनकी जो तरबियत कर देनी है यकीनन वही आगे साथ चलती रहेगी। अच्छा हम कारी साहब भी आते हैं, हमने स्पेशल कारी साहब को भी लगवाया हुआ है कि दीन दुनिया हम साथ लेके चल रहे हैं, भाई दोनों साथ, अलग कोई नहीं। वो आते हैं, वो हमारे बच्चों को भी वही पढ़ाता है, मेरे नवासे यूएसए में उनको भी वही पढ़ाता है, और इनको भी वही पढ़ाता है। और हम लोग ये बात क्लियर है कि कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल हमारे अपने बच्चे हैं, हमने कभी मतलब एक बिल्कुल फर्क नहीं है, बल्कि वही बात है कि मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसे ही लगता है ये जैसे मेरे अपने बच्चे हैं। मैं कभी कभी बैठी होती हूँ तो मैं बच्चों को देखती हूँ ना, तो मैं सच बात है कि मेरे दिल को ऐसे भी तकलीफ भी होती है, मैं कहती हूँ ये बच्चे कहाँ पैदा हुए, कहाँ अल्लाह ताला ने इनका मेरे साथ जोड़ दिया, रहना खाना पीना, यानी मेरे पे अल्लाह ताला ने इनको जो है ना जिम्मेदारी डाल दी, मुझे वसीला बना दिया। तो मैं उस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना ये हमारा मतलब वो अगला जहान है कि हमारा वो जहान इंशाल्लाह वो अच्छा, क्योंकि मेरे सारे बच्चे पढ़ लिख के अपनी अपनी जगहों पे, बेटियों की शादियाँ, बेटे की शादियाँ हो गई, सब अपने अपने घरों में सेटल है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं कम है, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है। अब ये बच्चे हैं, अब इनका मुस्तकबिल बनाना जो है वो आपकी जिम्मेदारी। अच्छा कनीज़ा मुझे बताइए इंशाल्लाह कि अब देखिए हम घर की बात करते हैं, 2-4 हमारे बच्चे हैं तो हम अक्सर रोना रो रहे होते हैं, बड़े खर्चे इनके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, और कमाने वाले कम हैं या कमा रहे हैं तो हर चीज़ इन्हें चाहिए होती है, बाहर जाते हैं तो हर चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, और माशाल्लाह आपके पास इस वक्त तकरीबन 40-40 ना महीने में 2 दफ़ा बाहर लेके जाते हैं, आउटिंग करवाते हैं इनका, वहाँ पे खाना फिर होता है, जो कहते हैं पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, शॉपिंग वगैरह, शॉपिंग पे भी हम इनको साथ लेके जाते हैं, इनकी पसंद की मर्जी से जूते लेते हैं, मर्जी से कपड़े लेते हैं। क्या बात है। अब इन सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए जो फंड्स हैं क्या वो आते हैं या आप अपने फंड अभी ऐसा उस तरह नहीं है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं यूएस, एक यूके में एक यूएस में, दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा माशाल्लाह। और मेरे भांजे भतीजे सारे मेरे जो है ना फैमिली इधर उधर सारे हैं, तो लेकिन वही बात है कि हमारी फैमिली का ही एक सर्कल है जो इनको चलाता है। अभी कुछ आंदे एक डोनर्स हैं जो आए हैं, तो उन्होंने देखा है तो वो कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे इस मामले में ना। ठीक है। लेकिन वही बात है कि जैसे अभी इनका एडमिशन हुआ था, 27-28 लाख का खर्चा था, उस वक्त हम थोड़े से वरीड थे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सन्ना जो है वो उसका अपना बिजनेस है यूएसए में, और इधर भी वो क्लिनिक भी है, तो वो इस बात से बिल्कुल नहीं घबराती। वो कहती अम्मा ये जो सारी चीज़ें हैं ना ये अल्लाह कर रहा है, ऐसे अल्लाह। अगर मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं कि फिजियो हैं, लोग कहते हैं हमारे पास हमें पेशेंट दो, लेकिन मुझे मैं क्या मतलब दूसरों को अपने पेशेंट्स दे रही होती हूँ, मुझे वो अल्लाह भेजता है वो इनके वसीले के लिए ना। मेरे जो भी काम होते हैं ना, मेरा कोई काम रुकता नहीं है कि मेरा अल्लाह ने ऐसे स्मूथली चलाता है सब चीज़ों को। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी इस चीज़ से नहीं घबराते कि रिज़्क जिसने पैदा किया उसने देना है, वादा किया हुआ है, और ये ज़रूर देगा। हाँ, जो यतीम जो होता है अल्लाह मियाँ उसके लिए कभी भी कोई रास्ता ब्लॉक नहीं करता, ठीक है ना। वो अल्लाह मियाँ रास्ते बनाता जाता है और उन चीज़ों में बरकत डालता जाता है। हम अपना तो ये ईमान है कि ये जो बच्चे हैं ना ये फरिश्ते हैं मेरे घर में। अब यकीन करें मुझे कभी भी कोई बीमार घर में कोई परेशानी हो जाती है तो मैं फ़ौरन ना मैं आती हूँ यहाँ पे, मैं कहती हूँ बेटा ये मसला हो गया दुआ करो। तो ये बच्चे इतने अच्छे हैं कि नमाज़ पढ़ते हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, कुछ बच्चियाँ तहज्जुद गुज़ार भी हैं। अच्छा माशाल्लाह।
اور وہ پھر اپنے دل سے دعا کرتی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ان کی دعا اللہ میاں کبھی رد نہیں کرتا. میرا بیٹا بھی مجھے کہتا ہے, پچھلے دن اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو میں نے کہا, میں اس دن تو بہت اس کو نا ریئیکشن کر گئی میڈیسن, تو میں نے اسی وقت نا اقرا کو کہا کہ اقرا سب بچوں کو جمع کرو اور ان کو کہو بھائی کے لیے دعا کریں, اس کی میڈیسن ریئیکشن ہوا اور بڑا سیریس ہوا ہے. تو ابھی نا اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں. میں رو رہی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ آنٹی بچیاں اتنی گھبرا گئیں, انہوں نے اسی وقت اٹھی, نماز پڑھی, نفل پڑھے اور اللہ سے اتنی دعائیں کی کہ یا اللہ ہمارا بھائی ٹھیک ہو جائے, یا اللہ ہمارا بھائی ٹھیک. اور اللہ کا شکر ہے 2-2.5 گھنٹے بعد اطہر کا وہ جو ریئیکشن تھا وہ کافی سیٹل ہو گیا, وہ ہاسپٹل سے گھر آ گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سارا کچھ ان بچوں کی وجہ سے ہے. ساری دعائیں, ساری برکتیں, رحمتیں. اللہ کہتا ہے کہ جس گھر میں ایک یتیم ہے نا, اللہ کا قہر یا اللہ کی ناراضگی اس گھر میں کبھی نہیں آتی. اللہ رحمت کے فرشتے بھیجتا رہتا ہے. تو میرے پاس تو اتنے 40 بچے ہیں اور میں اس خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت مہربان ہے. اللہ نے جو مہربانیاں کی ہوئی ہیں میرے بچوں پہ, میرے گھر پہ, میرا میاں ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا اتنی رحمتیں برکتیں رکھی ہوئی ہیں کہ جیسے ہم سب فارغ ہو گئے. تو اب میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں کہا کہ آپ نے دنیا تو کر لی, تو اپنی اگلی دنیا کا بھی بندوبست کر لیں. تو یہ میرے اللہ نے خود ہی بندوبست کر دیا. بریک کے بعد ہم مزید ڈسکشن کرتے ہیں. یقینا ناظرین, یہ ایک بہت بڑا جذبہ اور اس جذبے کی جو خوشی ہے وہ یقیناً جب آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے, چھوٹی سی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا جو اجر, اس کا جو ثواب ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. مزید بھی کنیز صاحبہ سے ہم جانتے ہیں بے سہارا بچوں کے حوالے سے, ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کریں پیارے پیارے بچوں کے حوالے سے. بچے جو یقیناً ننھے منھے پھول, اور بچے سب کے سانجے, اور بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں, لیکن ان من کے سچے بچوں کا خیال رکھنا, ان کا سہارا بننا, انہیں اچھی تعلیم و تربیت دینا, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو اسی پہ ہم بات کریں. کنیز صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. کنیز صاحبہ بتائیے گا, جو بے سہارا یتیم بچے کسی نہ کسی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, کیا جن کے والدین حیات ہیں, کیا وہ کبھی کبھار اپنے بچوں سے ملنے آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں, کبھی کبھی مائیں آتی ہیں, کیونکہ فادرز تو زیادہ تر کے نہیں ہیں, تو زیادہ تر مائیں ہیں. وہ آ کے مطلب سنڈے کو ہم نے رکھا, سنڈے کو ٹیلی فون بھی رکھا ہوا ہے ہم نے ایک. ہر سنڈے کو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹس کال کر سکتے ہیں, یعنی مائیں جو ہیں, کسی کی ماں ہے یا کسی کا باپ ہے وہ کر سکتا ہے. اور ملنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ سنڈے کو ہی آ سکتے ہیں, کہ ادروائز ہوتا ہے کہ بچوں کی اسکولنگ بھی ہو رہی ہے اور پھر ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے کہ مثلا آج کوئی آ رہا ہے, کل کوئی آ رہا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جس نے ملنا ہے وہ ڈسپلن جیسے ہاسٹلس میں ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سنڈے کے سنڈے آ جائیں, 2 ہفتے بعد ایک پیرنٹ 2 ہفتے 3 ہفتے بعد آ کے مل سکتے ہیں. جو نئی بچیاں آتی ہیں ان کی مائیں پھر ہوتی کہتی ہیں, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ 1 2 3 ویک نہ ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد آ جائیں, لیکن یہ کہ بچہ پھر ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے, تو اس لیے دل لگنا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جو اپنے والدین کا ایک پیار یا ماں کا رکھا ہوا ہے نا, اس کو جتنا مرضی آپ جو ہے نا پیار کریں, جو مرضی کریں, وہ تو ہے دل کے اندر. اگر ان بچوں کو کہیں نا جانا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جانا. ماؤں کو جب مائیں کہتے ہیں نا, مذاق سے بھی کہتے ہیں نا کہ بیٹا جانا چاہتے ہو, تو کہتے ہیں امی اللہ حافظ اب جائیں, یعنی وہ نہیں جانا چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم ادھر ٹھیک ہیں, ہم ٹھیک ہیں, ہم پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھیں گے, اور ہماری آنٹی بھی ہے, ہماری آپی بھی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے یہاں پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں. بالکل بالکل, بہت سیف ہے. کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, اوورآل دیکھا جائے تو کیا بچوں کے حوالے سے کسی طرح کے کوئی مسائل کا سامنا ہے؟ ہمیں اس طرح نہیں ہے. ہم تو بس یہ ہے کہ ہم تو اسموتھلی اللہ نے مطلب ہمیں چلایا ہوا ہے اور ہم چل رہے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے نا, جیسے ہر چیز کا A to Z ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے, کوئی بچہ کسی کو کوئی پرابلم آ جائے, وہ ساری ہماری اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہوتا ہے کہ جو بچے جس ماحول سے آئے ہوئے ہیں وہ ماحول جو ہے اس کو دماغ سے نکالنا, کیونکہ بعض بچے جو ہے نا بہت ہی مطلب کرول قسم کا ماحول دیکھا انہوں نے, سارا کچھ, جیسے باپ کی ڈیتھ ہوگی, پٹائی, یہ وہ سارا کچھ. تو وہ چیزیں بھی کرنے کے لیے ہم نے سائیکیٹرسٹ بھی ہائر کیے ہوئے ہیں ان بچوں کی مینٹل تھراپی کرنے کے لیے. یہ چھوٹے بچے اس طرح جو آتے ہیں, کیا ان کی ذہنی صحت متاثر ہوئی ہوتی ہے حالات کی وجہ سے؟ ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اندر نا ایک چیز, کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں, تو میں دیکھتی ہوں کہ بھائی بچے کے اندر, جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو کیا پرابلم ہو رہا ہے. اگر ایک بچہ دوسرے بچے کو ہرٹ کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اس کو ہرٹ کیا ہوا ہے کسی نے, اور وہ اپنا بدلہ ادھر نہیں لے سکا.
وہ ادھر کوشش کرے گا. لیکن شروع میں تھا کافی ہمیں پرابلم تھا, بچوں کو سمجھانا پڑتا تھا, ان کو بٹھا کے پیار کرنا پڑتا, اس کو رویے کو چینج کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑی. لیکن ابھی جو سارے بچے ہیں نا وہ تقریباً بہت بہتر ہو گئے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ایک کہ دوسرے یہ کے ساتھ گھل مل گئے, بہت پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ بڑی جو بچیاں ہیں ہم انہیں کہتے ہیں آپ ان کی آپیاں ہیں, اور ان چھوٹیوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے آپی کر کے بلانا. جو چھوٹی ہم ان کو کہتے ہیں آپ نے ایک دوسرے کو سسٹر کہنا ہے, اور شیئر کرنا سیکھیں. اگر کوئی چیز کسی سے لینی ہے تو پلیز کر کے مانگیں, سنیچ نہیں کریں. کیونکہ بچوں کو ہوتا ہے نا کہ کچھ ماحول ایسے ہوتے ہیں نا کہ بچوں کو ایسا سیکھو ایسے کر کے لے لو, وہ چیز نہیں. ہم نے کہا آپ نا یہ پولائٹ ماحول سیکھیں کہ بچے جس سے لینی ہے اسے پلیز کر کے لیں, جب واپس کرنی ہے تھینک یو کر کے واپس کریں, اور شیئر کرنا سیکھیں. اسکول میں بھی اگر یہ بچے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کسی بچے کو کوئی بچہ ہرٹ کر رہا ہے یا کوئی پتہ ہے اسکولوں میں بھی بلی ہوتی ہے, تو میں نے کہا بڑے بچوں کو کہتی ہوں کہ آپ نے میم کو بتانا ہے کہ میم یہ میری سسٹر ہے تو اس کے ساتھ یہ پرابلم آ رہا ہے تو پلیز اس کو دیکھیں. یا ان بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ خود میم سے بات کریں. جو ان کی ٹیچرز ہیں, ان کی پرنسپلز ہیں, ان کے ساتھ میں رابطے میں رہتی ہوں. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اسی وقت کال کر کے ان کو بتاتی ہوں کہ ہمیں یہ پرابلم ہو رہا ہے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا ان کے پیرنٹس ان کے سر پہ ہیں, اور کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں اسی وقت کویشچن کرتے ہیں. صبر تو, اور یہ اتنا انہیں سمجھایا گیا, بتایا گیا تبھی وہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر تربیت نہ کی ہو تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ یہ بچے ہمارے اتنے اچھے ہیں کہ میں کہتی ہوں کہ بہت سارے عام بچوں سے بھی اچھے ہیں, کہ جیسے گھروں میں ہم بڑی اسپیشل چائلڈ. ہاں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ایڈمیشن کروانا تھا میں بہت سارے اسکول وزٹ کیے. اچھا. اور انگلش میڈیم اسکولس میں ہم نے بڑے لوگوں سے جا کے بتایا کہ یہ بات ہے, ہم نے اس طرح بچوں کو ایڈمیشن کرانا ہے, اس میں ہمارے ساتھ کیا کوآپریٹ کریں گے. انہوں نے صاف کہا یہ بچے بیکورڈ ایریاز کے ہوتے ہیں, یہ ان اسکولوں میں چل ہی نہیں سکتے, ہم لیں گے ہی نہیں. تو مجھے اتنی ہرٹ ہوئے, میری بیٹی بھی, میں بھی, میجر صاحب بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم لوگ نا, مجھے اس دن تو بہت ہی غصہ آ گیا. میں نے کہا دیکھیں آپ کے بچوں سے نا ہمارے بچے بہت اچھے اور ویل مینرڈ بچے ہیں, آپ نے دیکھے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نا اسکول میں اس طرح کریں کہ ٹیچرز ہائر کریں اور وہاں ان کی اسٹڈی وہیں پہ پڑھائیں. وہیں پہ. میں نے کہا ان کو کیسے پتہ چلے گا باہر کی دنیا کیسی ہے, باہر کی دنیا میں کیا ہوتا ہے. یہ ہماری مینٹالٹی ہے, ہم بات کرتے ہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں. ہاں, ہم ویسے کہتے ہیں ہم نے بڑے مذہبی ہیں, ہم نمازی بھی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. ہماری انسانیت والی ہیومینٹی جو ہے نا وہ تو میں کہتی ہوں کوئی دور نام کی اس کی چیز ہی کوئی نہیں. کہ ہم نا ایسے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں کام کریں, اور ہماری یہ پوری کوشش ہے. میں تو آج لوگوں کی تو یعنی کہ انہیں کوئی پڑھنے لکھنے کا, اچھی زندگی جینے کا حق ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم یہ سوچتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا مجھے بڑے لوگوں نے کویشچن کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کیوں کر رہی ہیں. اچھا. میں نے کہا کیوں, کہتے بچیاں باہر گئیں, بچہ بھی کامیاب ہے, سارے آپ لوگ ابھی ورلڈ ٹور پہ, آپ یہ پریشانی کیوں لے رہے ہیں. ہاں, ورلڈ ٹور پہ نکل جاؤ, آپ کے بچے سارے باہر ہیں, خاندان آپ کا باہر ہے. میں نے کہا دیکھیں ہم نے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے, اس رب کو بھی جواب دینا. یہاں نہیں رہنا. ہاں, میں نے کہا یہ زندگی تو ایسے ہی ہے, آج ہیں کل نہیں ہوں گے. جو ہماری, میں نے کہا زندگی تو گزار چکے, جو کرنا تھا کر چکے, بچے بھی اپنی جگہوں پہ سیٹل ہو گئے. اب ہمارے لیے اللہ نے یہ رستہ بنایا ہے کہ تم یہ کر لو. بالکل, میرے پاس آنا ہے, ایک اور نیک کام کے لیے چنا ہے. پہلے اپنے بچوں کی کفالت, ان کا مستقبل اچھا کیا, اب مزید بچوں کی کفالت کے لیے ہمیں چنا گیا. تو میری بیٹی مجھے یہی سنا, جب بھی بات ہوتی ہے نا کہتی ہے اماں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرنے والا ہے نا وہ دن قیامت کو میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا. تو امی ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہونا ہمارے لیے ایک عزت ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوں. کیا بات ہے, ہمارا سب سے بڑا جو جذبہ ہے, یہ جذبہ واقعی یہ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. بیٹا یہ دنیا ایسے ہی ہے, آج ہیں کل نہیں ہوں گے. معاملات دنیا کے وہ تو چلتے رہتے ہیں, ہمیشہ چلتے رہتے ہیں, سب نے جانا ہی جانا ہے. لیکن کہتے ہیں کوئی اچھا کام کر جو, کہ پیچھے کم سے کم یہ بچیاں اگر میں کہتی ہوں کہ کسی اچھی جگہ پہ بیٹھ جائیں گی, کھڑی ہو جائیں گی. میں ان کو یہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں میری 3 بیٹیاں, تینوں ڈاکٹر ہیں, بیٹا میرا ماشاءاللہ نادرہ میں اچھی جاب پہ ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی نا بیٹا, جیسے میری بیٹیاں اتنی اچھی سیٹس پہ ہیں, کماتی ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں, سارے کام کر رہی ہیں, آپ بھی کل کو اسی طرح بچیاں اسی طرح کی بنو. اور وہ بچے بڑے آئیڈیلائز کرتے ہیں ہماری بچیوں کو بھی, ہمیں بھی, کہتے ہیں ہم بھی ایسے کریں گے انشاءاللہ آنٹی, ہم ڈاکٹر آنٹی ہم ایسے ہی بنیں گے. زبردست. اچھا مجھے بتائیے کہ چونکہ آپ کے پاس بچیاں بھی ہوں گے, بچے بھی ہوں گے, لڑکیاں لڑکے دونوں ہوں گے. نہیں لڑکے نہیں. اچھا لڑکے نہیں, لڑکے نہیں, لڑکا صرف وہ ہے جو ہماری میڈ ہے, وہ بھی بروکن فیملی ہے. اور اگر کوئی اس طرح یتیم کو بچہ آتا ہے تو اس کو پھر آپ کہیں اور شفٹ کرتے ہیں؟ ان کا نہیں, وہ میں کسی کی ذمہ داری نہیں لیتی. ایک تھا آرفنیج تھا, ہم نے کہا تھا بوائز کا ہمیں,
لیکن بعض بیٹا یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کو کسی بات کی کنفرمیشن نہ ہو کہ واقعی اچھا ماحول دیا جائے گا, واقعی اچھا لک آفٹر کیا جائے گا, تو تب تک آپ کسی کو کسی جگہ پہ نہ بھیجو. تو اس لیے ہم لوگ جب تک مجھے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, مجھے ایک بندے نے کہا تھا, لیکن جو ہم نے 2 بچے بھیجے تھے وہ واپس آ گئے, اور انہوں نے جو ہمیں آگے فیڈ بیک دی وہ مجھے اچھی نہیں لگی. تو اس کے بعد پھر میں نے صرف آپ بچیوں کو ہی اڈاپٹ کر رہی ہیں؟ بچیوں کو اڈاپٹ کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کل ایک ٹائم آئے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہم بچوں کو بھی لیں. تو کیا اس وقت زیادہ ہمیں جو یتیم یا لاوارث یا بے سہارا صرف بچیاں زیادہ نظر آ رہی ہیں؟ بچے بھی ہیں. بچے بھی جیسے ہم نے اسٹریٹ اسکول بنانے کا پلان کیا تھا پہلے نا, میں اور ثنا نے, کہ بھائی ہم نا ایک جو بچے آتے ہیں نا یہ مانگنے کے لیے کوڑا چنتے ہیں, اتنے خوبصورت بچے ہوتے ہیں, تو ہم نے کہا تھا کہ ہم نا ایک چھوٹا سا اسٹریٹ اسکول بناتے ہیں. پہلے مطلب جیسے ہماری گلی میں لوگ بچے آتے ہیں ہم ان کو بچیاں بھی لے لیتے ہیں, بچے بھی لے لیتے ہیں, اور ہم ان کو نا مطلب منتھلی کوئی راشن دے دیا کریں گے یا کیش دے دیا کریں گے, اور ان کو بکس دیں گے, یونیفارم دیں گے, اور ایک ٹائم کا کھانا بھی دیں گے جب وہ ہمارے پاس آئیں گے, اور پڑھ کے وہ شام کو پھر واپس چلے جائیں گے. لیکن پھر بعد میں وہ ہماری کوشش تو تھی, لیکن آرفن ایج کے بعد پھر ابھی ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم, ویسے وہ ہمارے پلان میں ہے لیکن آگے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک بھی برکت دے تو وہ بھی ہو جائے. ہمارے پلان میں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اگر سارے لوگ مل کے ایک 2 بچے کی کفالت شروع کر دیں, تو جو ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں, جیسے بچوں کو ابیوز کیا جاتا ہے, بچیاں کیا بچے کیا, ہم کہتے ہیں کہ ان سب کو سیو کیا جائے, محفوظ کیا جائے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے نا وہ بھی کسی جگہ پہ آئے, اور ہمارا جو دماغ ہے یا ہمارا جو ضمیر ہے وہ بھی مطمئن ہو کہ ہم نے اس ملک کے لیے کچھ کیا. کیونکہ ہمارا گریجولی ہمارا کام ہے کہ ہم آہستہ آہستہ پیچھے کو جا رہے ہیں. یہ بات دیکھیں, لوگ ترقی کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, اور ہم دن بہ دن پیچھے جا رہے ہیں. بالکل پیچھے جا رہے ہیں. باہر جا کے دیکھیں وہاں مطلب کوئی بیگر نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ان کو ہر چیز ملتی ہے, لیکن ہماری اسٹیٹ ابھی اس قابل ہو ہی نہیں رہی کہ وہ ان لوگوں کی جو ہے نا کفالت کر سکے. یہاں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جانے کی بجائے وہاں مانگنا شروع کر دیتے, یہ ہمارے لیے اس طرح شرمندگی کا باعث ہے. اور ابھی آپ دیکھیں نا سڑک پہ جائیں آپ, میں ان بچیوں کو دیکھتی ہوں تو میں ثنا سے یہی بات کرتی ہوں کہ ثنا یہ بچیاں نہیں ہم لے سکتے, وہ جو مانگ رہی ہیں, گاڑیوں کے شیشے صاف کر رہی ہیں, تو وہ اس کے لیے بھی ہم نے ٹرائی کی, لیکن وہ فقیر مافیا ہے. وہ کسی نے کہا کہ آپ اس میں نہ پڑیں, کیونکہ یہ لوگ بہت بڑا مافیا ہے, یہ بہت بڑا مافیا ہے, یہ آپ کو نقصان دے گا. تو آپ جو کام کر رہے ہیں ابھی وہی کریں, بارہ اپنے پلان میں رکھیں. ہمارے پلان میں یہ 2 چیزیں ہیں کہ ہم نے یہ جو اسٹریٹ چائلڈ ہیں, چاہے وہ بوائز ہیں گرلز ہیں, ان کے لیے ہم ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو سڑکوں پہ لڑکیاں ہیں مطلب وہ بھی ابیوز ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑی کرپشن ہے, لیکن وہ اس چیز کی پھر عادی ہو جاتی ہے. پتہ ہے بچے جو ہوتے ہیں نا, اگر ان کو روز مار پٹتی ہے نا تو وہ اس کو نارمل لینا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ تو نارمل روٹین ہے, یہ تو ہوگا, ان کا جسم عادی ہو جاتا ہے, اڈاپٹ کر جاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب ان چیزوں کو اگر کہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر لیں, ٹھیک ہے, تو اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ بہت اچھا ہو جائے. وہ چڑیا والی حساب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ جلائی, جلانے کے لیے تو چڑیا جو تھی نا منہ میں پانی کے قطرے ڈال کے لا رہی تھی, تو کسی دوسرے پرندے نے پوچھا اس سے کیا ہوگا, یہ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے ان سے جواب دیا کہ دیکھیں دن قیامت کے جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گی نا تو میں یہ جواب دوں گی کہ میں نے حضرت ابراہیم کو بچانے کی پوری کوشش کی, لیکن جتنی میری بساط تھی میں اتنی کر سکتی. تو بس ہمارا بھی وہی حساب ہے کہ ہم وہی کر رہے ہیں, جتنا ہمارا بجٹ ہے, جتنی ہماری طاقت ہے, اس کے حساب سے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا, قانونی لحاظ سے کیا کبھی کوئی مسائل ہوئے بچوں کو لے کر؟ نہیں, اس طرح نہیں, آج تک نہیں ہوا, کیونکہ جب بچہ ایک آتا ہے نا ہمارے پاس تو ہم سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ پوری ایک کاروائی ہوتی ہے, اس کا ایک تو ہوتا ہے بے فام ہوتا ہے کہ یہ کتنے بہن بھائی ہیں, ان کا باپ کیا, کب مرا, اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے ہمارے پاس, اور یہ کون سے نمبر پہ بچی ہے, اس کی ایج کتنی ہے. پھر جو دینے کے لیے آتا ہے اس سے ہم اپنا پرفارمہ دیتے ہیں کہ یہ بچی آپ ہمیں ڈونیٹ کر کے جا رہے ہیں, یہ بچی جب میٹرک کر لے گی تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے, اور پھر پوچھیں گے کہ ہم اس کو یونیورسٹی میں بھجوا رہے ہیں یا کالج میں بھجوا رہے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب اس کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی, اپنا پروفیشن اس کا مطلب جس میں جانا ہے وہ اس قابل ہو جائے گی, پھر آپ کو بلائیں گے کہ شادی ہم نہیں کریں گے, آپ اپنی مرضی سے کریں گے, لیکن اس کے اندر ہماری مرضی بھی شامل ہوگی اور اس بچی کی مرضی بھی شامل ہوگی. یعنی جیسے KPK میں بہت ساری لڑکیاں ہمارے پاس ایسی ہیں کہ جن کی ماؤں کو مطلب کچھ پڑھی لکھی ہیں, لیکن وہ بنتے ڈپریشن, پاگل
اور صرف یہ رشتہ دار ہے تو اس کا نکاح کر دیا اور وہ ساری زندگی بیچاری اس طرح. تو ہم نے کہا وہ چیز ہم نہیں کرنے دیں گے. پھر بچیاں جو ٹرمز کنڈیشن ہے جنہیں فالو کرنا ضروری وہ آپ کو کرنا پڑے گا. تو وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں, پھر سائن کرتے ہیں, پھر اپنے شناختی کارڈز اور ساری اپنی اسٹیٹمنٹ پہ سائن کر کے جاتے ہیں. ہماری ایک فائل ہمارے پاس ہوتی ہے, ہم پولیس کو دیتے ہیں تاکہ کل کو ہمیں پولیس نہ پوچھے کہ بھئی یہ کہاں سے بچے آئے, کیونکہ پیرنٹس آتے ہیں بلکہ وہ بہت منت ترلا کر کے دے کے جاتے ہیں, مکمل ویریفائی کرتے ہیں, پھر تمام ڈاکومنٹیشن کر کے اس کے بعد اڈاپٹ کیا کیونکہ کچھ آرفنیج کا ہم نے سنا, لیکن ہم اس طرح نہیں, میں نہیں کچھ کہہ سکتی کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے, لیکن میں کہتی ہوں کہ اچھی جب تک کنفرمیشن نہیں بات نہیں کرنی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو بالکل کلیئر ہے, کوئی بھی آ کے اس کو چیک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, وہ کوئی بچی سے ملنا چاہے تو مل سکتا ہے. آرفنیجز میں نے دیکھا ہے لوگ بچیوں سے ملنے نہیں دیتے, بات نہیں کرتے, لیکن ہم لوگوں نے بالکل کلیئر رکھا ہوا ہے, کوئی آتا ہے ملنا چاہتا ہے تو ہم ان سے ملواتے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ مل سکتے ہیں. اگر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا ٹائم ہے تو ہم کہتے ہیں آج ہی ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھا لیں. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے ہر چیز کو بالکل کلیئر رکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں چاہتے, کیونکہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے. ہمیں اس کے لیے کسی بندے کو, ہمیں کسی بندے کا ڈر ہی نہیں ہے, ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اس ذات کے لیے کر رہے ہیں, تو ڈر بھی اسی کا ہونا چاہیے. ہم صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کو راضی کر رہے ہیں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے, بس ہماری یہ جو ایفرٹ اللہ قبول کرے اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی میں بہت اچھے مقام پہ لے کے جائے. آمین آمین. اچھا مجھے بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ سے اچھے اسکول میں, انگلش میڈیم اسکول میں جا رہے ہیں, لیکن اسکول کے بعد اکثر ہمیں ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے, بچوں کو ہم بھیج دیتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ہم بھیجتے, لیکن یہ بچے بھی آپ کے ہی ہیں یقیناً, تو کیا ان کے بھی کوئی ٹیوشن کا انتظام رکھے ہوئے ہیں؟ اچھا ٹیوٹر ہیں یہاں رکھے ہوئے ہیں, ایک تو میں خود ہوں اور ایک اور ٹیچر ہائر کی ہوئی ہے, اور ایک میری بہو ہے, اور چوتھا جو ہے میجر صاحب ہیں, یہ میتھ پڑھاتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے, یعنی فل ٹائم بھائی بچوں کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور جو ہے وہ میرا داماد ہے سمی, وہ ان کو کمپیوٹر سائنس پڑھاتا ہے. کیا بات, یعنی وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کیونکہ ابھی ہمارا بجٹ اتنا نہیں کہ ہم بہت سارے ٹیچر ہائر کر لیں, تو وہ ہم لوگ جو ہے نا پھر فیملی مل کے ایک آدھ ٹیچر ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن باقی پھر ہماری ساری فیملی ٹھیک, یعنی مکمل طور پہ تعلیمی لحاظ سے وہ سیف سیکیور ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید بھی ہم جانتے ہیں بچوں کی کفالت کے حوالے سے, ان کی تربیت کے حوالے سے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں بے سہارا بچوں کے حوالے سے, ان کا تحفظ, ان کی تعلیمی تربیت, جو تعلیم ہے ان کی تربیت ہے, اس کا جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اور کیسے ان بچوں کی کفالت کی جائے, اور اگر کوئی مسائل ہیں, کوئی ایشو, کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اسے کیسے ہم حل کر سکتے ہیں, اور کس طرح جو بے سہارا بچے ہیں انہیں اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا ان کی مکمل پرورش کی جاتی ہے. اسی پہ بات کریں. کنیز صاحبہ ہمارے ساتھ ہے. کنیز صاحبہ, بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں دیگر جو آرگنائزیشنز ہیں جو عورتوں بچوں کی کفالت کر رہی ہیں, یعنی بہت سارے مسائل, بہت سارے ایشوز سننے کو ملتے بھی ہیں, اور لوگ ان سنی باتوں کی وجہ سے پھر بلیو نہیں کرتے, ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے آرگنائزیشنز کے حوالے کر دیں. تو آیا اس کہہ لوں کہ یہ ایک مشکل ترین بات, بڑا مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, اسے کیسے آپ حل کرتے ہیں, یا پیرنٹس کو اعتماد میں کیسے لیتے ہیں, کیونکہ سنی باتیں بہت, اور وہ پیرنٹس بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں پھر یقین دلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پیرنٹس آتے ہیں, ہمارے دوسری بچیوں سے بھی ملتے ہیں, پھر ہم ان کو پورا یقین بھی دلاتے ہیں, اور پھر سب سے بڑا یقین ہوتا ہے جو بچیاں آتی ہیں نا, وہ پھر ان کو بتاتی ہیں کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں. اوکے, یعنی آپ ایک چانس تو دیں, وہ کہتے ہیں ایک موقع تو دیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. بالکل, وہ بچیاں جو ہیں نا ہمارے پاس, وہ جیسے کے پی کی بھی ہیں, مری کی بھی ہیں, سرگودا کی, اور بہت سارے ایریاز ہیں جن کی بچیاں ہیں, تو وہ پھر جب گھروں کو بھی جاتی ہیں نا, تو وہ وہاں پہ وہ کہتے, گھر والے کہتے ہیں ان کے منہ سے نا ہر وقت وہ جو آپ لوگ ہیں نا وہی کہتے ہیں کہ بس وہی وہ ہیں, بیٹی ثنا ہے, آپ ہی ایسی ہیں, آنٹی ایسی ہیں, ایسا خیال کرتی ہیں. یعنی وہ جو جیسے لوگوں کو ہمارے وہ کپڑے جو ان میں کپڑے شپڑے پہنتی ہیں, بلکہ ہم عید پہ برانڈ کے ان کو سوٹ لا کے دیتے ہیں. اب تو آگے عید آنے والی بھی ہے, تو کچھ شاپنگ کروا لی کی ہوئی ہے, کچھ شاپنگ کر کے کچھ کرنی. تو وہی بات ہے کہ بچے جو ہیں نا وہ خود جج ہوتے ہیں, وہ خود دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سیف, اور بچے بہت بڑی جلدی چیزوں کو, رویوں کو سمجھتے ہیں کہ کون مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے, کون مجھے نفرت سے دیکھ رہا ہے. ہمارے پاس جتنے بچے ہیں نا, ان کی اگر لائف سٹوریز کو دیکھا جائے نا بہت ہی مشکل ہے, اور بندہ سن کے نا ایسے شاک ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے بچوں کی جو پرسنل سٹوریز ہیں وہ ان کی ہمارے پاس وہ ایک امانت ہے, وہ ہم کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, نہ بچوں کا ہم کسی کے سامنے ریپیٹ کرتے. ان بچوں کے درمیان میں بھی ہم کسی کو نہیں بتاتے کہ اس بچی کا کیا مسئلہ تھا, اس کا کیا, آپس میں بھی بچوں کو نہ
हम कभी नहीं डिस्कस करते। हम उन्हें ये कहते हैं कि आप बहनें हैं, अल्लाह ताला ने आपको बहनें बना दिया है और आपको इकट्ठा कर दिया हाँ। तो आपका ये काम है कि आपने बहनों को एक दूसरे को लुक आफ्टर करना है, प्यार करना है। आपको कोई भी मसला है आप एक दूसरे से शेयर कर सकती हो, मैं हर वक्त इनके पास हूँ, मेरे से शेयर कर सकती हो। जो हमारे पास मेड है वो बेचारी की यतीमगी है, फिर उसकी फैमिली मतलब डिवोर्स का भी चल रहा है उसका, और बेटा है उसका, जो मैं बता रही हूँ कि हमें लोग पूछते हैं कि लड़का भी आपने, लेकिन वो हमने मेड के चक्कर में ना कि वो उसका राइट है, क्योंकि वो बच्चे को जाहिर उसने स्कूल जाना, हमने उसको भी अडॉप्ट कर लिया, उसकी फाइल बना दी। तो वो ये सारी चीजें हैं। बाकी ये जो कंफर्मेशन है ना, ये बच्चे खुद देते हैं। सही हो, मतलब हम किसी को मतलब इस तरह नहीं करते कि हम ये करते हैं वो करते हैं, वो हर चीज़ मतलब क्लियर है सामने है। जो बच्चे पहले रह रहे होते हैं, मुझे अगले दिन 2-3 केसेस इस तरह के आए कि वो बेनज़ीर हॉस्पिटल में कहीं गए तो उन्होंने कहा ये मसला है, ये 3 बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा वहाँ पे एक इदारा है गुडविल ऑर्फनेज ना, गुडविल फाउंडेशन ने बनाया है, वहाँ बच्चों को बड़ा अच्छा लुक आफ्टर करते हैं, पढ़ाते भी हैं, ऐसे बच्चे रहते हैं शहजादियों की तरह बच्चियाँ रहती हैं, आप वहाँ ले जाएं। यानी और भी कई लोग आते हैं, हमें फलां डॉक्टर ने बताया, फलां हमें सजेस्ट किया मुझे, तो वो इस तरह जो ना वो जगह बच्चों को ले जाए, तो वो खुद बहुत ही मतलब लोग आ जाते हैं। अच्छा, कोई ऐसे बच्चियाँ हैं आपके पास जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, कि स्कूल तो जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं? अच्छा, अभी यानी कि सब छोटे यानी मेरे पास अभी केसेस आए हुए हैं 3-4 कि वो मैट्रिक कर चुकी हैं बच्चियाँ, वो कहते हैं कि हमें कॉलेज के लिए, लेकिन अभी हमारा जो एक तो बजट भी हमारा इजाज़त नहीं देता, दूसरे जो हम चाहते हैं ना कि हम छोटे बच्चों को लेके ग्रूम करें और फिर उनको अपने तरीके से ना हम उनको चलाएं कि हाँ अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी। बच्चे जो छोटा बच्चा होता है ना वो एक मट्टी की तरह होता है, आप उसको जैसे बनाएंगे वैसा बन जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बड़े होके आते हैं ना वो आपकी बात नहीं उस तरह मानते। हम चाहते हैं कि उनको भी हमको फॉलो करें, यूनिवर्सिटी में कोई जाना चाहता है, मैं कहती हूँ कि ठीक है वो जाना चाहते हैं, तो मैं अगले दिन भी डिस्कस करी, कुछ इस तरह के बच्चे हैं कि हम उन्हें कि आप स्कूल में चले जाओ, हम आपकी फ़ी पे कर दिया करेंगे, यानी उनकी एजुकेशन जो है ना वो रुके ना। यानी वो मतलब जैसे किसी ने मैट्रिक कर लिया, अच्छे मार्क्स हैं, अगर वो कॉलेज में चला जाए, एफएससी कर ले, उसके बाद आगे और बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं। तो वो ये हमारी अभी प्लानिंग में है कि जो बड़े बच्चे आ रहे हैं हम उनके लिए क्या ठीक हो गया। अच्छा, एक तो आपने बताया कि आपने मेड रखी हुई है बच्चों दो है, सुबह के टाइम होती है, एक शाम। ठीक, इसके अलावा वो कहते हैं ना कि बच्चों को उनके काम खुद करने देने चाहिए, तो क्या आप बच्चों को अपने काम में लगाती हैं कि आप अपने काम, अपना बिस्तर सेट करना, अपने कपड़े सेट करना, प्रेस करना बच्चों की पूरी ये भी ट्रेनिंग करें कि घर के अंदर आपने बेटा ये करना है, क्योंकि लड़की है ना, काम संभालना चाहिए, जो जिस कमरे में है उस कमरे की सफाई अपने खुद करनी है। जबरदस्त। अपने कपड़े जो हैं, छोटे बच्चों के कपड़े मेड धोती है, बड़ी जो बच्चियां हैं जो 12 साल से ऊपर हैं, वॉशिंग मशीन है, हम कहते हैं बेटा वो आप खुद मेड निगरानी करती है कि ये क्या कर रही है, साथ साथ हेल्प करना, वो हेल्प कर रही होती है। लेकिन ये होता है कि इनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे मेड रोटी बनाती है तो मैं बड़ी बच्चियों को बारी रखी हुई है कि बेटा आपने आज फलां बच्ची जो है ना आप ही के साथ रोटियां बनाएगी, यानी वो डालेगी और वो चिमटे से लेके साथ हेल्प करेंगे, सिखाएंगे कैसे करना है। कुछ बच्चों को वैसे बड़ा शौक है कि हमें छोटे बच्चों को बड़ा शौक होता है कि वो कुकिंग करें, हांडी बनाएं, रोटी बनाएं, तो इस तरह करके वो काम उनको हम पूरा वो ठीक हो गया। ईद कुर्बान आने वाली है, आपने कहा कि कुछ बच्चों की शॉपिंग हो गया, अभी कुछ रहती भी है, तो ईद का टाइम जो है वो बच्चों के साथ कैसे गुजारती है? वो पहले तो ये होता है कि कोशिश होती है हमारी कि ये हमारे साथ पहला दिन, जैसे चांद रात होती है उसमें इनको हम लोग मेहंदियाँ और चूड़ियाँ हर चीज़ उस तरह करते हैं, और नेक्स्ट डे होता है कि सुबह जो जैसे स्वीट रात को कुछ बनती है, कुछ फिर सुबह बनाते हैं, और फिर बच्चों से पूछते हैं कि आज बेटा आप क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे, उस तरह के हिसाब से फिर सारा वो खाना बनता है। अभी कुर्बानी की ईद आ रही है, वो हमारी पहली ईद है इनके साथ। अच्छा, ये वाली पहली ठीक है, तो उसमें हम लोग अभी तैयारी करें, ढेर सारा बारबेक्यू करना है, मुख्तलिफ पकवान बनाने हैं। वही बात है कि अभी हमारे पास इतना इनका वो गोश्त इकट्ठा पड़ा है, बकरे हम हर महीने इनके लिए 2-3 ज़बह करवाते हैं। क्या बात है, क्या और मुर्गी, उनको मुर्गी ज़्यादा पसंद है, बकरे कहते ना करवाएं। तो ईद वाले दिन कोई क्योंकि इससे पहले एक ईद गुजर चुकी है, आप चुकी है बकरा ईद, पहली ईद है इनकी आपके साथ, तो क्या वालिदैन आए थे पहली जो लास्ट ईद गुजरी उस पर बच्चों को लेने? वो ईद के दूसरे दिन फिर उनको लेके गए थे, जो माएँ हैं कि हमारे साथ 1-2 दिन, कुछ गई थी कुछ नहीं गई थी, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका माँ बाप बिल्कुल भी नहीं है, तो वो फिर हमारे साथ। तो बच्चों ने जाने की ख्वाहिश जाहिर की कि हाँ ठीक है, बस ये कहते हैं कि हम जैसे माएँ कहती हैं हम तो कहते हैं हाँ फिर एक दिन, जैसे हम आंटी कहेंगी ना वैसे करेंगे, यानी कि ज्यादा दिन नहीं जाएंगे। ज्यादा दिन वो खुद भी नहीं रुकते। अच्छा। बल्कि हमारे साथ 2 बच्चियां थी, वो गई तो सैटरडे को आना था तो वो थर्सडे को आ गई ना शाम को,
मुझे पता चला कि वो हमारी मेड भी गई हुई थी, तो हमारी दूसरी मेड जो है ये हमारे ऊपर होती है, तो उसने मुझे फ़ोन किया कि ज़ैनब और फ्रिया दोनों आ गई। मैंने कहा हैं जुमेरात को आ गई हैं वो? कहती है हमारा दिल नहीं लग रहा था तो हमने मम्मी को कहा हमें छोड़ आओ जाके। मैंने कहा फिर मेरे घर भिजवा दो, ले आओ मेरे पास ना, ये मेरे साथ फिर रहेंगी। फिर वो जब तक दूसरे बच्चे नहीं है फिर वो मेरे साथ में रहेंगे। क्या बात। तो ऐसा होता है, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चे बहुत ही प्यार करते हैं हमसे। मैं कहती हूँ कि उनका, और दूसरे उनको ये हो देख के ना उनको भी एक शौक पैदा होता है कि कल को हमने ऐसा बनना है। जो मेन उनके दिमाग में आती है ना चीज़, मैंने देखा है कि वो चीज़ें कहती है कि कल को हम भी ऐसा करेंगे, जब बड़े हो जाएंगे डॉक्टर हम पढ़ेंगे ना तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जैसा खूबसूरत माहौल या जैसी अच्छी तरबियत या जैसे अच्छे लोग उनके सामने वो देखेंगे, वो वैसी बनने की ख्वाहिश जाहिर करेंगे। हमें इस बात से बड़ी मतलब एक हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि ये देखो ना बच्चे, आपको खुद सुकून मिल रहा होता है, आपको एक रूहानी सुकून, आप ज़हनी तौर पे मुतमईन होते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं याद आता। बल्कि मेरी बेटियां मुझे कहती हैं अम्मी से तो अब टाइम लेना पड़ता, अम्मी फ़ोन भी नहीं उठाती। भाई मैं बहुत सारे अपने बच्चों में मसरूफ़ हूँ। अच्छा, बच्चे तो बच्चे, हम कहते हैं बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और ज़िद भी करते हैं बच्चे, और घर वालों से तो ज़िद करके वो खर्चा वर्चा मांग लेना, और जैसे उनके पैसे मिले और वो शॉप पे भाग जाते हैं पापड़ शापड़ अपने सलाटी वड़िया खाने के लिए, और हमें लेनी है। तो इन बच्चों को पॉकेट मनी कौन देता है और कैसे वो मैनेज हम करना? लोग जो है ना ज़्यादातर ये होता है जैसे स्कूल जाते हैं तो लंच तो हम बना के देते हैं। अच्छा। हफ्ते में एक आध बार कहते हैं कि ये पैसे ले जाएं, अपनी मर्जी की चीज़ खाएं, अपनी मर्जी की शॉपिंग कर लें। अच्छा। तो बाकी ये होता है कि इसी तरह बस चल रहा है। कभी इन्होंने हमारे साथ उस तरह जिद नहीं की, मतलब जैसे बाहर जाने के लिए करती हैं कि जैसे अभी हमारा घर है ना उसके नीचे एक डॉलर स्टोर बना है। अच्छा। तो वो मुझे 2-3 दिन से आंटी हमने जाना है वहाँ पे शॉपिंग करने। अच्छा, मैंने कहा 10-10 करके निकरा कोका ले आना और फिर इन सबको बोलो जाके एक दो चीज़ ले लें जाके ना। तो वो फिर लेके गई है 3-4 दिन, मतलब 40 बच्चे हैं, फिर 10-10 करके वो लेके के सारे बच्चे, क्योंकि बाहर भी हमें डर भी लगता है, देखना होता है कि दुनिया पता है ना जैसी है कि खुदा न खास्ता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पता लोग बच्चे ऐसे भी ले लेते हैं, तो हमें वो चीज़ें सारी हमें कहीं जाती हूँ लेके, जैसे हम किसी पार्क में जाते हैं, किसी शॉपिंग पे जाते हैं, तो हम दोनों मेड्स होती हैं, मैं तसन्ना होती है, मैं होती हूँ, सारे ड्राइवर 2 होते हैं हमारे। तो हमें हर चीज़ को ना हम उनको अपने मतलब घेरे के अंदर रखते हैं कि कोई बच्चा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं माँ जो है अपने बच्चों को पैरों के नीचे रखती है छुपा के। हाँ, जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, जो कह लें शैतान कह लें, अच्छे और बुरे दोनों मिलते हैं खड़े होते हैं। उनकी कोशिश होती है कि इस इदारे को थोड़ा सा नुकसान दो ना, इसको लेट डाउन करो। तो वो चीज़ें होती हैं, उससे भी थोड़ा सा डरना पड़ता है कि भाई थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा मेरी एहतियात तो ज़रूरी है। बेटी मेरी है ना वो थोड़ी और तरह की है, या वो ज़्यादा यंग एज बोल्ड है इस तरह, लेकिन मैं जो हूँ ना मैं बड़ी मतलब वो होती हूँ। वो मुझे कहती है मम्मा आप क्यों इस तरह पैनिक कर जाती है। मैं पैनिक नहीं करती हूँ बेटा, मुझे केयर लाज़मी है, हालात बच्चे हमारे ये, मैं तो सबको कहती हूँ ये मानते हैं हमारे पास है अल्लाह, लोगों ने हम पे पता है आप कितना बड़ा किसी पे एतबार करके अपना बच्चा किसी को देते हैं। भाई हम तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए ना छोड़े हम कहीं, वही एक बहुत बड़ा एतबार। एक बंदा जो है आप पे हाथ में अपनी बेटी 1 या 2 या 3 दे के जा रहा है, आप देखें कि वो आप पे कितना बड़ा एतबार कर रहा है। तो उसके एतबार का अपने ख्याल रखना। मैं तो कोई बच्ची बीमार हो जाए, मैं मेडिसिन जो होती है ना मैं इसके पास हमेशा हर चीज़ रखी होती है। किसी को बाहर हो गया बेटा ये दवाई देनी, किसी को जो है जख्म कोई लग गया तो ये करना है, यानी वो सारी चीज़ें हैं क्योंकि हमारा फैमिली का माहौल ही सारा इसी तरह का है। तो वो जो है ना अल्लाह का शुक्र है। अभी जैसे चिकन पॉक्स आया था, मेरा अपना पोता इतना उसको सीरियस हुआ, लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह इनमें आया तो अल्लाह ताला ने ही मतलब हेल्प है कि 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो गए बच्चे, 2-2 3-3 दिन में। मतलब ज़ाहिर आप आया है इसमें तो वायरल है तो वो तो लगेगा, लेकिन मैं पहले ही मेडिसिन जो हमारी थी वो मैंने उसको दे दी। और वो अगले दिन भी मुझे यही कह रही थी, कहती है आंटी मैं बड़ी हैरान हूँ कि बच्चों को 1-8 दिन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो शुक्र है हम किसी को बाहर नहीं आया, तो वो 2-3 दिन में ठीक हो गए। ठीक है, मुकम्मल एहतियात केयर जो है वो ज़रूरी है। ठीक, हम हर चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं। मतलब जैसे बच्चे इस तरह हुए तो हम कहते हैं कूलर्स लगा के रखो, गर्मी ज़्यादा हो रही है तो उससे फिर ज़्यादा होता है। ठीक हो गया भैया, हम अपने बच्चों को इतना पैम्पर्ड करके रखते हैं तो ये भी तो यकीनन इन्हें भी आपने अपने बच्चों समझ रखा है। अच्छा, अभी तक चूँकि आपके पास इतनी बड़ी बच्चियाँ नहीं है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपने उनकी शादी करवाई हो, लेकिन क्या और किसी ऑर्गेनाइजेशन की बच्चियाँ क्या आपने उनकी हेल्प की हो? हमने गुडविल ने बड़ी बच्चियों की शादियाँ करवाई। अच्छा जी हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस आते रहे, लेकिन बाद में जो था ना हमने अभी जैसे हम जहेज़ के खिलाफ हैं तो हम मतलब पहले तो ये था कि सन्ना ने मुझे कहा, तो मैंने कहा जैसे ये 3 बच्ची किसी की शादी है तो उसको एक बेडरूम सेट दे दो,
اس طرح کسی کپڑے لے دو, کوئی چیز جو ان کو ضرورت ہے, یا کھانے میں ضرورت جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر جب نا ہم نے کہا کہ جہیز والا معاملہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس چیز پہ کہ کسی کو ڈیورس ہوگی جس کو جہیز نہیں دیا گیا, یہ ہوا, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ ہیلپ کریں جو ضروری ہے, یعنی کسی کو تھوڑا کیش دے دو, یا پھر جو ہے نا وہ کھانے میں ہیلپ کر دو, کپڑے جو کپڑے چاہیے, جو بستر چاہیے, اس طرح کی چیزیں پھر ہم نے کافی لوگوں کو لے کے دیتے رہے, کافی ہم نے کام کیا اس پہ. لیکن اس کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ نہیں جہیز والے معاملے میں ہم نہیں کرتے, کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ اس رسم کو ختم کرنا ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ہاں بالکل. تو اس لیے پھر جو تھا نا ہم نے اس کو انکریج نہیں آگے کیا, کرنا بھی نہیں چاہیے, اور اس کو جتنا ہو سکے جہیز جیسی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اچھا, ابھی مزید آپ کے آرگنائزیشن کے اندر کتنے بچوں کی گنجائش ہے؟ ابھی ہمارا پلان تو 200 تک جانے کا ہے, کیونکہ ابھی ہم نے بڑا گھر لے لیا ہے, تو آگے ہم لوگ جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ. تو اس میں مطلب ہمارے پاس 100 بچہ تو آرام سے اکاموڈیٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ, مطلب 2.5 کنال کا گھر ہے وہ, اور اس میں مطلب ایزی ہے. تو اس میں ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ جو ہمارے بچے ویٹنگ پہ ہیں وہ لیں, لیکن ہماری جو زیادہ ہے نا پریفرنس وہ ہے کہ ہم نا یہ 3 بچوں 8 بچیوں کو صحیح, کیونکہ وہ بچیاں جو ہے نا جب کسی کا فادر دنیا سے چلا جاتا ہے, ماں جو ہے وہ بیچاری اس قابل نہیں ہوتی, وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, وہ کیسے جو بچیاں پیچھے ہیں نا, ایک تو ان کو کا مس یوز ہوتا ہے, پھر ویوز بھی ہوتا ہے, ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہوتی ہیں. تو وہ چیز جو ہے نا ہم مطلب میرے پاس جگہ ہو نہ ہو, میرے پاس آرفن کیس آتا ہے نا, میں اس کو آنکھیں بند کر کے لے لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ کیس لینا ہے, کیونکہ ہمارا جو آج اسے چھوڑ دیا تو کل کو اس کی زندگی خراب ہو جائے, پرابلم نہ ہو جائے. کیونکہ مجھے یاد ہے میرے پاس ایک کیس آیا تھا, مطلب وہ ظاہر اس کا میاں زندہ تھا, کہ پہلی شادی مطلب اس کو ڈیورس ہوگی, اس میں سے بچی تھی پہلے ہسبینڈ میں سے, دوسرے سے شادی کی وہ بھی نشے باز تھا, اور وہ بچی 13 سال کی تھی, اس نے اس کا سودا کر دیا, کسی کو بیچ دیا. وہ لڑکی عورت جو تھی اس کو پتا چلا, تو وہ بیچاری وہاں سے بھاگ کے نا یہ الہ آباد میں آ گئی. وہ میرے پاس آئی, اس نے کہا میرا یہ کیس ہے. میں نے کہا تم کل آنا میرے پاس, میں یہ بچیاں آپ کی لے لوں گی. لیکن وہ کل آیا نہیں کہ وہ میرے پاس دوبارہ نہیں. اس کا جو نمبر تھا میں نے کوئی ہزاروں دفعہ ٹرائی کیا, وہ بند جاتا ہے, اور وہ عورت بھی نہیں آئی. اب میں ہر وقت میں کتنی بار بیٹھتی ہوں, میں کہتی ہوں کاش میں اس کو اسی وقت ان بچوں کو لے لیتی, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا ان کے ساتھ, پتہ نہیں کیا. وہ بچی تو یتیم تھی نا, کہ اس کے باپ نے اگر اس کی ماں کو ڈیورس کر کے اس کو بھی اسی کے اندر دیکھ دیا کہ اس بچی سے میرا کوئی لینا دینا ہے, تو بچی تو یتیم ہے. تو میں نے کہا میرے سے بہت بڑی ایک یہ غلطی کہہ لو, یا کیونکہ ہمارا ایک پروسیجر ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے اپنے رولز کو فالو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. فارم لے آؤ, اپنے شناختی کارڈ لے آؤ, تو پھر اس کے بعد ہم ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ میں پیغام یہی دوں گی کہ جو ہے نا ان بچیوں کے لیے, جتنے بھی بچیاں یتیم ہیں یا لاوارث ہیں, ان کے لیے نا دل میں رحم رکھیں, اور کوشش کریں کہ جیسے آپ اپنی بچیوں کو چاہتے ہیں نا کہ وہ کسی اعلیٰ مقام پہ کھڑی ہوں, تو آپ ان کے لیے بھی سوچیں کہ کل کو وہ بھی کسی اعلیٰ مقام پہ کھڑی ہو کے آپ کے لیے اگلے جہان کا. بہت شکریہ کنیزہ, وقت دیا آپ نے. یقیناً ناظرین, جیسے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, ان یتیم بچوں کی پرورش کرنا بہت بڑا ثواب ہے, اور ثواب کو, اس جذبے کو جب آپ محسوس کریں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کتنے بڑے جذبے سے یا کتنے بڑی ذمہ داری سے آپ کو نوازا ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد اور معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ڈسکشن کریں گے اسی حوالے سے, بے سہارا بچوں کی اور ان کی تربیت کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ٹاپک ہمارا بے سہارا بچوں کے حوالے سے, ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یقیناً ہر بچے کو اچھی تربیت دینا یہ ضروری ہے, اور ایسے بچے جو یتیم ہیں, بے سہارا ہیں, ان کو سہارا دینا یہ تو بہت بڑا جذبہ ہے, اور اسی پہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ابھی اور معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی نے ہمارے پہلے بھی ایک پروگرام میں دیکھ چکے ہیں, بڑی خوبصورت ڈسکشن, اور بہت ہی بچوں کے حوالے سے میں کہوں ایک بہت بڑا جذبہ رکھتے ہیں. تو مزید ہم ان سے جانیں گے. میجر ریٹائرڈ محمد سلیم جا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم میجر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر شکریہ وقت دیا آپ نے. اس سے ہے. پہلے ہم نے ہماری جو مہمان تھی ان سے بھی ہم نے پوچھا کنی صاحبہ سے کہ ایک جذبہ کیسے, اور آپ کی ہم بات کریں ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ, بہت سارے فیلڈ, بہت سارے شعبوں میں آپ نے جو ہے وہ نام کمایا ہے. تو پھر بعد میں ایٹ دا اینڈ یہ بے سہارا بچوں کی کفالت کرنا, یہ کیسے خیال آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں نے جو ہے نا فوج میں 23 سال نوکری کی ہے, میجر کی جو سروس پوری کرنی ہوتی ہے.
اس کے بعد پھر میں مختلف نوکریاں کرتا رہا. 10 سال میں نے جو ہے نا ایز اے ڈائریکٹر نادرا میں بھی جاب کی ہے, اور بھی مختلف جگہوں پہ لیگل اور ایڈمنسٹریشن دونوں جو ہے نا. کوئی تقریباً ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے 15-16 سال جو ہے نا جاب کی ہے. زبردست. بچے میرے جو ہے نا 3 بیٹیاں, تینوں ڈاکٹر ہیں. ایک بیٹی یا بیٹا جو ہے وہ بھی جاب کر رہے ہیں, تو وہ بھی اچھی اس میں ہے کنڈیشن. تو ہم نے کہا ابھی ہم نے دنیا داری تو کر لی, ایک دفعہ ریٹائر ہوئے نوکری کر کے, پھر دوسری دفعہ پھر ریٹائر ہو گئے 60 سال پورے ہونے کے بعد. تو ابھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے دنیا تو کما لی, بچے سارے فارغ ہو گئے, شادی ہو گئی ان کی, تو ابھی اللہ کے ساتھ تجارت کی جائے. اوکے, تو اللہ کے ساتھ سب راضی کرتے ہیں, اللہ کو راضی کریں. اور ہماری باتیں تو اتنی زیادہ ہے نہیں, تو ہم کوئی ایسا کام کریں. ہمارے ذہن میں تھی کہ پھر جو ہم نے پہلے بھی کام کر رہے تھے. بیٹی میری کا یہ جو ہے نا برین چائلڈ تھا, تو وہ پہلے ریڈ کریسنٹ میں بھی کام کرتی رہی. اس کے بعد وہاں پہ اس نے دیکھا شی واز ناٹ سیٹسفائیڈ. پھر اپنا جو ہے نا کام ہم کرتے رہے, مختلف جو ہے نا ہم نے میڈیکل فری میڈیکل کیمپس کیے, لوگوں کو بھی سپورٹ کرتے رہے. جس طرح پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا آرفن ہاؤس بھی ایک کو ہم سپورٹ کر رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھتے تھے کہ جی لوگوں کو جو آرفن ہاؤس دوسرے لوگ چلا رہے ہیں, ان کے اندر نا تھوڑی ریجیڈیٹی زیادہ ہے. وہ معاشرے کے اندر جس طریقے سے بچوں کو کانفیڈنس دینا چاہیے وہ اس طرح نہیں دے پا رہے کہ جی بچوں کو بالکل سپریس کر کے رکھنا ہے, احساس کمتری کا شکار. اگر یتیم بچوں کو آپ نے یتیموں کی طرح ہی رکھنا ہے تو پھر کیا فائدہ. تو ہم نے کہا کہ جی ہم سارے کام باقی تو کر رہے ہیں, کہ ایک فوکس کام کریں. اور ہمارے ذہن میں یہ بھی تھا, جو ہم نے آپس میں مشورہ کیا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا, اور خاص طور پہ بچوں کی کفالت کرے گا, قیامت کے دن اس طریقے سے میرے ساتھ ہوگا. کیا بات. تو ہم نے کہا کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے, کہ ہماری عبادت تو ہم بس نماز پڑھ لیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, روزے بھی رکھتے ہیں, باقی بھی کام وہ بھی پتہ نہیں کہ قبول ہے یا نہیں, وہ بھی پتہ نہیں ٹکرے مارتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, اس طریقے سے وہ قبول ہے کہ نہیں ہے. کچھ ایسے اعمال جو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی نے جو بات حدیث میں کہہ دی ہے, اس حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی شک نہیں کسی کو, تو وہ اس کے اندر جو ہے نا ہمیں انہوں نے کہہ دیا میرے ساتھ ہے, تو الحمدللہ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جو ہم ان کی ایک حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ. تو ہم نے اس بیس کے اوپر پھر ہم نے کہا کہ جی جو بچے تو ویسے ہی گزارا کر لیتے ہیں, کوئی تھوڑا سا مزدوری کر کے, کوئی جس طریقے سے آپ اسٹریٹ چائلڈ بھی دیکھتے ہیں, اس کا بھی ہمارا پلان تھا, وہ تو گزار لیتے ہیں. لیکن جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ جس طرح ابیوز ہوتی ہیں بیچاری, آپ نے دیکھا ہوگا, نہ وہ ججوں کے گھروں میں محفوظ ہیں, نہ وہ مذہبی گھروں میں محفوظ ہیں. ان کے ساتھ کیا ان سے لوگ کام کرواتی ہیں, جو عورتیں ہیں ججز کی, اور جو بیگمات پڑھی لکھی جو طبقہ ہے, شکوا کرتے ہیں کہ یہ تو پڑھی لکھی نہیں ہے, ایسے شعور نہیں, پڑھے لکھے. آپ نے ایک تو یہ بھی ایک قسم ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ جی پیروں کے گھروں میں, مذہبی گھروں میں کس طریقے سے ان کے ساتھ ایون ان کی جان لے لی گئی. تو ہم نے کہا کہ بچیاں زیادہ ابیوز ہو رہی ہیں بیچاری, نہ کچھ کر سکتی ہیں, نہ باہر جاتی ہیں تو باہر بھی خطرے میں رہتی ہیں, تو ہم ان کو جو ہے نا کفالت کریں ان کی. پھر ہم نے تھوڑا سا سٹارٹ سے کیا تھا کہ جی پھر جب ہم نے ایک پلان بنایا, اور اس کے حساب سے ہم نے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ مدد کرتا. ہم نے ایک آدھ وہ جو ہے نا, آپ کو نیتوں کا پھل ملتا ہے, آپ ہمت کریں. ہم نے ایک دو یتیم خانے کو بھی جو ہے نا ہم نے وزٹ کیا, لیکن اس کو نہیں جس کو ہم سپورٹ کر رہے تھے, اس کا تو ہمیں پہلے ہی پتا, لیکن وی ور ناٹ سیٹسفائی نہیں تھے. اور کو ایک دو جو ہے نا جگہوں پہ کیا, تو انہوں نے ہمیں انکریج کیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ جب اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرتے ہیں. پہلے شروع میں ہم نے جو ہے نا سارا ہماری فیملی, ہمارے اپنی بچیاں باہر ہیں وہ سپورٹ کرتی ہیں, داماد ہیں, ہمارے اپنے رشتہ دار ہیں, میری بہنیں جو ہے نا تینوں باہر ہیں, تو وہ بھی ادھر سے سپورٹ مجھے کرتی رہتی ہیں. تو اس طریقے سے ہم نے مل کے نا فیملی فرینڈز والا حساب کتاب کر کے اس کو کیا بات ہے چلانا شروع کیا. یہ تو طے ہے, وہ پھر کہنا کہ جی کارواں چلا تو پھر چلتے اور لوگ ملتے گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو اس وقت میں ہم نے پہلے غنی صاحب سے پوچھا, تقریباً 40 بچوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ 40 بچے ہیں, ماشاءاللہ 40 بچوں کے یہ باپ ہے. تو الحمدللہ. نیو بورن بیبی بھی آتے ہیں یتیم؟ بیوی بار بیبی آتے ہیں, ہمارے پاس 10 مہینے کی بچی ہے ایک, جی وہ بھی ہے, لیکن ایک ہی ہے فی الحال, دوسرا نہیں اس طریقے سے. تو وہ اس کو زیادہ جو ہے وہ کتنی ایج کے بچے جو ہیں وہ آپ کے پاس ہیں؟ زیادہ تر ہم تو 4-5 سال سے لیتے ہیں, تاکہ ان کو جانا, اور 11-12-15 سال میکسیمم.
تاکہ ہم ان کو خود گروم کر سکیں. تو یہ جو نیو بورن بیبی آپ کے پاس آیا تو اس کی شناخت پہچان کے لیے کیا پروسیجر؟ اس کی جو ہے نا جتنے بھی بچے آتے ہیں میں ان کی ڈاکومنٹیشن خود کرتا ہوں. اچھا خود کر. میں نے ان کے لیے ایک فائل جو ہے نا وہ بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے. جس میں ہم پہلے جب بچہ آتا ہے تو کوئی اگر رابطہ کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی اگر والد کی ڈیتھ ہوگی ہے تو اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بچے کے جو ہے نا وہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ اگر بہت چھوٹا ہے یہ فارم بے بنا ہوا ہے تو فارم بے ہونا چاہیے. اسکول میں پڑھتا ہے جس اسکول میں پڑھ رہا تھا اس کا اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہو. پھر ہم نے ایک فارم بنایا ہوا ہے جو ایڈمیشن فارم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے اندر پہ پورا ڈیٹا لکھتے ہیں ٹھیک کہ جی اس کے جو ہے نا وہ بچے کا نام کیا ہے, اس کی ایج کیا ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کے والد کا نام کیا ہے, اس کی والدہ کا نام کیا ہے, پھر کیوں تو جو ہے نا ہمارے پاس جمع داخل کرانا چاہتے ہیں. اگر والد صاحب فوت ہو گیا تو اس کی جو ہے نا بیوی نے جو اس کی ماں ہے بچے کی اس نے کوئی دوسری شادی تو نہیں کی, اس کا بھی ڈیٹا ہم دیکھتے ہیں. پورا جو ہے نا ثابتہ اس کا لیتے ہیں. آمدنی کے ذرائع کیا ہیں, کیوں ہمارے پاس داخل کرانا چاہتے ہیں, ریزن کیا ہے. پھر ان کا جو ہے نا وہ کون ہوگا جو کہ سرپرست جو ہے نا اس کا گارڈین کون ہوگا. ماں ہوگی, پھوپھی ہوگی, چاچی ہوگی, چاچا, کوئی بھی فیملی کا ممبرز ہوگا. وہ چیزیں بھی ہم ساری لکھتے ہیں. ان کے ٹیلی فون نمبر لکھتے ہیں. پھر اگر ان کا ٹیلی فون نمبر کے علاوہ بھی ہم پھر لیتے ہیں کہ بھائی کسی فیملی ممبر کسی اور کا بھی دے دو کہ اگر ایک بند ہو تو ہم دوسرے کو بتا سکیں. بعض دفعہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہ اس طریقے سے پوری ڈاکومنٹیشن فائل بنا کے 2 فائلیں پھر ہم بناتے ہیں. ان سے پھر پکچریں بھی لیتے ہیں. جو سپورٹ نہیں افورڈ کر سکتا ہم خود بنوا لیتے ہیں پکچرز. تو وہ پکچرز بنا کے پھر کل اسکول کے لیے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, کچھ تھانے میں دینے کے لیے ایک فائل ہم ادھر دیتے ہیں, تھانے کو دیتے ہیں. ایس ایچ او سے میں خود رابطے میں ہوتا ہوں. تو وہ پھر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے نا یہ اتنے بچے ہیں اور یہ اس کی فائل ہے. تو اس لحاظ سے جو ڈاکومنٹیشن جو ہے نا وہ میں پھر اس کی کمپلیٹ کر کے اپنے پاس رکھتا ہوں. تو ان سے پھر ہم نے ٹیلی فون پہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہی جو ٹیلی فون ہمارے پاس لکھے ہوئے ہیں. پھر ہم جو ہے نا بچوں کی سیکیورٹی, بچیوں کی, کیونکہ بچیوں کا معاملہ ہے اور ان کا زیادہ سیکیورٹی کے پرابلم ہوتے ہیں تو پھر تحفظ فراہم کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, خاص کر بچیوں کی بات. تو اس کے لیے ہم ابھی اس طریقے سے ابھی ان کی سردیوں میں ہم نے ان دونوں کمروں میں ان کو رکھا تھا. باہر سے جانا وہ رات کو بچی کو اس کو کہا تھا, باتھ روم تھا اٹیچ باتھ روم ان کے ساتھ. تو ہماری جو تھی وہ آیا یا کیئر ٹیکر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں تم نے اندر سے تالا لگا دینا, کچھ بھی ہو باپ نے دروازہ نہیں کھولنا. باہر سے جانا ان کو جانا آرڈر ہے کہ جب تک آپ لوگ پہچانے نہ, جب تک ہم نہ کہیں. میں آتا ہوں, ہم لوگ آتے ہیں تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے, پہلے پوچھتے ہیں جی کون ہے. اگر کوئی اور بندہ آتا ہے تو دے ون لیٹ دم انٹر اینڈ دیو. ہمیں پہلے فون کریں گے یا ہم پہلے بتائیں گے ایک فلاں بندہ آئے گا, کچھ کھانا دینا ہے اس نے یا کوئی اور کچھ جو ہے نا کوئی کام ہے تو ہم بتائیں گے تب کھولنا ہے. ادروائز آپ نے دروازہ نہیں کھولنا. اور دروازہ بھی آٹو لاک ہے, جب کوئی بند کرے گا خود ہی بند ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے لحاظ سے الحمدللہ ہم نے ان کی وہ سیکیورٹی کا پورا بندوبست کیا ہوا ہے. ایجوکیشن کا تو آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا کہ انگلش میڈیم میں ہم پڑھاتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے ماشاءاللہ. جی ان کی تعلیم. اور یہ بچیاں ایک جو ہے نا جتنی ان نے پروگریس کی ہے, جتنا ان میں کانفیڈنس ہے, ہم بھی اتنی توقع نہیں کرتے تھے. اور جس طریقے سے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تھا اسکولوں کا, اس کی نسبت جو ہے نا ہمارے بچے جاتے ہی ان میں سے جو ہے نا بھی مجھے بچیاں آ کے اگلے دن آیا تو مجھے دکھا رہے رپورٹ کارڈ دکھا رہے تھے. اور جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ہے 9.5/10, 5.5/6. کیا بات. تو اس 10/10 سٹارز اس طریقے سے جو ہے نا وہ تو ساری بچیاں لے کے دوڑتی ہوئی آ کے میرے پاس دکھا رہی مجھے. تو وہ خوشی ہوتی ہے کہ جی یہ ہماری, کیونکہ ہم نے ان کا اپنی بچیاں بنایا ہوا. بالکل. اور ہم یہ کریڈٹ یقیناً آپ کو جاتا ہے اور یہ ان کی کامیابی کا وہ تاج آپ کے سر سجے گا کیونکہ آپ تربیت کر رہے ہیں. اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے. مسز میری تو جو کنیز سلیم ضیاء ہے وہ تو جو ہے نا رات دن ادھر ہی ہوتی ہے. ان کا تو بہت لگا ہوگا گہرا بچوں کے ساتھ. ہاں بچے ان کو آ کے چمٹ جاتے ہیں. بتا رہی تھی وہ, میں کہتی میرے اپنے بچے کہتے ہیں ماما سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. ہاں وہ تو وہ واقعی ادھر سے بچیاں ہماری اپنی جو ہے نا 40 بچوں میں مصروف ہے. تو ادھر آئی ہوتی ہیں تو پھر بچیاں مجھے کال کر لیتی ہیں کہ جی ماما سے تو بات نہیں ہو سکتی, تو ہم نے آپ کے نمبر پہ کال کر لی. یہ حالات ہو گئے. لیکن شکر الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا اللہ کی راہ میں اپنا وقت گزار رہے ہیں.
آپ اپنے بچوں کو کہ آپ کی تربیت کر دی, آپ کو ہم نے ایک اچھے مقام پہ پہنچا دیا, شادی کر دی, اب مجھے باقی بچوں کو جو ہے وہ سنبھالنا ہے. تو کیسے لوگ کانٹیکٹ کیسے کرتے ہیں اگر کوئی ایسا بے سہارا بچہ ہے؟ ہم نے شروع میں جو ہے نا جب ہم نے پلان کیا تھا تو میں نے اخبار میں دیا تھا, کیونکہ یہ ساری ایڈمنسٹریشن اور باہر کے کام میں ہی کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں پیٹرن چیف ہوں اس گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کا, اردو میں سرپرست اعلیٰ کہتے ہیں. تو ایج کے لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے جو ہے نا آئی ایم دی ایلڈسٹ, اور اپنے گھر کا بھی میں صدر ذیوکار ہوں. بالکل. تو پھر یہ ذمہ داری آپ کے سر ہی ہے. ہاں, تو یہ ذمہ داری میری. بیگم کو میں کہتا ہوں یو آر وزیر اعظم اینڈ آئی ایم پریزیڈنٹ. کیا بات ہے, سارے کام تو نہیں کرنے, یو آر ایگزیکٹو, ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو سرپرست اعلیٰ کے طور پہ بھی یہ ہے کہ جی جو کام ہم نے ہوتے ہیں ڈاکومنٹیشن یہ وہ چیزیں, یا ان کی سیکورٹی, اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے پھر دوڑ کے گاڑی میں نے لے کے آنی ہوتی ہے, اسپتال لے کے جانا ہوتا ہے, ہمیشہ اسٹینڈ بائی. جو بھی یہاں بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اس کے لیے, بجلی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی اور پرابلم ہوتا ہے, میں ان کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. اچھا, آپ نے کیا اور سوال کاری تھی کہ جی میں نے پوچھا تھا کہ کس طرح لوگ جو ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ شروع میں آپ نے نیوز پیپر میں دیا, اس کے بعد ہم نے اخبار میں دیا تھا, اس کے بعد ہم نے انسٹاگرام اور ہماری اپنی ویب سائٹ, واٹس ایپ, سوشل میڈیا کے تحت جانا اپنے اپنے جتنے ہمارے والنٹیئرس ہیں ان نے لوگ کو دیا اپنے نمبر. اس میں میرا نمبر تھا, میری مسز کا تھا جو چیئر پرسن ہے, تو اسی طریقے سے جو وائس چیئر پرسن ہے جو اور ہمارا ڈاکٹر سمیع ہے اس کا نام, تو وہ لوگ پھر ہمارے سے رابطہ کرنے شروع کیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کے ذریعے پھر جو ہے نا ہمارے پاس بچیاں پہلے 3 ایک چین بن گئی, لوگ ایک دوسرے سے پھر اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے نا لوگوں نے پھر چین بنتا گیا, پھر ان سے جو ہے نا جا کے تو وہ پھر بتایا. ہم نے ایک اور یتیم خانہ تھا, بلکہ ان نے نام میرا گھر کے نام سے, ہم نے ان کو بھی کہا تھا کہ جی اگر آپ کے پاس ویکینسی نہ ہو تو ہمارے پاس جو آ رہے. اور جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ابھی, جتنے بھی آرفن یہ ادارے ہیں, کیا ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بالکل بچوں کے حوالے سے بالکل کرتے ہیں. ابھی جو ہے نا مختلف ہیں جو لوگ, ہم نارا تو الحمدللہ رجسٹرڈ ادارہ ہے گڈ ول کنیز فاؤنڈیشن کے نام سے, اس کو بھی کافی مشکل سے ہم نے, اس میں میری ایفرٹس تھی ساری شامل ہیں, کیونکہ مجھے لیگل کا بھی پتا تھا, آئی ٹی میں سارے راستے پتا تھے, LLB اور MSc کمپیوٹر سائنس ساری چیزیں مل کے, تو وہ اس کے اندر سے جو ہے میں نے کوشش کی. اور آئی ایم گریٹفل کہ جو ادارے تھے انہوں نے بڑی سپورٹ میری کی. جب میں ان کو کہتا تھا تو کہ بھائی آپ نے اللہ کی خاطر ہم کام کر رہے ہیں تو آپ نے اس میں سپورٹ کرنی ہے, نیک راہ میں رکاوٹ نہیں بنے. ہاں, تو وہ رکاوٹ نہیں بنے. ان کو جس چیز کو میں نے ریکویسٹ کی پھر دے آنرڈ می. یعنی کہ اس ثواب میں پھر وہ بھی حصے دار. ہاں بالکل ہیں. میں نے تو ابھی اگلے دن سوچ رہا تھا کہ میں ان کو رنگ بیک کر کے کہوں گا کہ بھئی وہ ادارہ بھی جو ہم نے چھوٹا سا پودا لگایا تھا ابھی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا, کیا بات, اب درخت بننے کو ہے اور پھل لگ رہا ہے. ہاں, تو وہ اس لحاظ سے ان کا بھی اس میں حصہ ہے. کیا بات, کیا بات, زبردست. اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے ایسے جوڑے ہمیں دیکھتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں, اللہ پاک انہیں اولاد کی رحمت سے محروم رکھتا ہے, تو کیسے جوڑے آئے جو یہ جتنے بھی سویٹ ہومز ہیں بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایسے آتے ہیں لوگ؟ نہیں, اس طریقے سے لوگ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا, پوچھتے ہیں کہ جی اس طرح ہے. میرا جانو اپنے فیملی میں بھی لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس طریقے سے ہمیں بچہ دے دیں. ہمارے پاس تو ابھی ایک ہی بیبی ہے, اور وہ بھی جو ان کے پیچھے لوائقین ہیں وہ تو نہیں دینا چاہتے. اچھا, اللہ وہ نہیں الاؤ کر رہے. دوسرا ہم بھی نہیں ابھی تک جو ہے نا کسی نے کو آج تک ہم نے نہیں دیا. انکار ہی ہم کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہم نہیں کر رہے, کیونکہ ہمارے پاس ابھی تو ایک تو یہ کتنے بچے چھوٹے آتے نہیں ہیں, پھر اس کے اندر اور جو لیگل چیزیں کافی ساری آ جاتی ہیں. گارڈین شپ کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے لوگوں, تو وہ اس طریقے سے کام پھر بعد میں اگر کہ جانا اور کلیمٹ آ جائیں, پیچھے کچھ کلیمٹ آ جائیں ان کے جانا, تو کہیں جی ہمارے بچے کو آپ نے آگے کیوں دیا. پھر ہم کہتے ہیں بھائی ڈائریکٹ جو رابطہ کریں, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک, یعنی کہ آپ ان والدین سے ڈائریکٹ رابطہ کروا دیتے ہیں کہ اگر وہ دینا چاہیں. ہاں, اگر کوئی دینا چاہے تو وہ دے دے, لیکن ابھی تک ہمارے سے اتنا چھوٹے بچے کے والدین نے رابطہ نہیں کیا. لوگ پوچھتے بھی ہیں تو ہم نے کہتے ہیں 2-4 سال کا بچہ بھی تو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, یا کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, جتنا مرضی ہے وہ ہے, لیکن وہ ہم نہیں اس کا رستہ بنتا. اگر فار ایگزامپل کو کرنا چاہتا ہے, دیگر آرگنائزیشنز اس چیز کو اگر الاؤ کرتی ہیں کہ ہاں ہم بچہ دے سکتے ہیں, کوئی اڈاپٹ کر سکتا ہے, وہ ایدی وغیرہ آرگنائزیشن جیسی ہیں, ایدی جیسی پروسیجر کیا ہوتا وہ ہے کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے؟ ویسے تو یہ ہے کہ جی اگر کسی نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ گارڈین ایکٹ ہے. اچھا, اس کے تحت جانا, پھر آپ عدالت سے جا کے تو جانا اس کو اڈاپٹیشن کرتے ہیں, اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں بچے کو. تو وہ پھر ہوتا ہے کہ جو دینے والے والوائقین ہیں
اگر کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی خالہ ہے جس کا کوئی نہیں، مطلب جو یتیم بچہ ہے، تو اس کے تو پھر اگلے والے گارڈین بنے، جو گارڈینز قانونی طور پہ چل رہے ہیں، جی تو پھر وہ ان سے رابطہ کر کے عدالت میں جا کے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ کیس کرنا پڑتا ہے کہ ہم بس بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ دوسری پارٹی جو دینا چاہتی ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، پھر پراپر طریقے سے گواہوں کی موجودگی میں عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے اور پھر ہینڈ رائٹنگ ہوتی ہے۔ یہ دونوں گھروں کی رضامندی کے ساتھ وہ جو ہے نا گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے، اس کے مطابق پھر وہ جو کام کرنا پڑتا ٹھیک ہے۔ ہو گیا۔ اچھا میرے سے بتائیے کہ کیا فلسطین کے جو شہدا ہیں کہ بچے بھی پاکستان سویٹ ہومز میں آ رہے ہیں یا صرف افواہیں ہیں؟ میں نے بھی سنا تھا لیکن میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے اس کا، کلیئر نہیں، کیونکہ ہمیں جو ایک دفعہ میں نے اخبار پہ دیکھا تھا تو ہم نے بھی سوچا تھا کہ جی اگر ایسا ہو تو ہم بھی دے دیں کہ دے آر مور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بہت ڈیزرونگ پیپل ہیں، تو سنا تھا کہ الخدمت والے لے کے آئے ہیں ادھر سے 3000 بچے کا، اخبار میں یا سوشل میڈیا میں بھی اس کا ایک آیا تھا، لیکن جو نمبر اس پہ دیا ہوا تھا وہ نمبر نو رپلائی تھا یا ڈیڈ تھا، اچھا وہ نمبر نہیں لگ رہا تھا، تو ہمارا ابھی تک ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ ٹھیک، یقیناً اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اس اگر آپ کے جو ہے نا کسی میں ہو، نالج میں ہو، تو یقیناً اس پہ کرنا چاہیے۔ مزید ڈسکشن کرتے ہیں، میرے ساتھ بریک لینی ہے، بریک کے بعد مزید ناظرین اس ٹاپک پہ ہم جانتے ہیں بے سہارا بچوں کے تحفظ کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے پیارے سے بچوں کے حوالے سے، پیارے سے بچے ایسے جو کسی نہ کسی وجہ سے یتیم ہو جاتے ہیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں، لاوارث ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کا سہارا بننا، ان بچوں کو ایک پہچان دینا، ان بچوں کو ایک اچھی زندگی، ایک اچھی پرورش دینا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ یقیناً ایک بہت بڑا جذبہ ہے، اور اس جذبے کو سمجھنا یا اس ذمہ داری کو اڈاپٹ کرنا یہ ہو سکتا ہے ہم سب کی بس کی بات نہ ہو، لیکن ایسے لوگ یہاں موجود ہیں، پائے جاتے ہیں جن میں یہ ایک بہت بڑا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ تو چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پھول پیارے پیارے بچے جو کہ سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، سب کے سانجے ہوتے ہیں، ان کو اچھی تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ میجر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میجر سلیم صاحب بتائیے گا کہ بچوں کے جیسے کنی صاحبہ نے مجھے ان کی تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنے کافی حد تک انہوں نے بتایا، لیکن مزید بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہتری کے لیے کیا کچھ ایڈوانس پلان ہے آپ کے پاس، جیسے کہ ہر چیز میں جدت آتی جا رہی ہے؟ بالکل میڈم، اس لیے ہمارے پاس پلان ہے کہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ بچیوں کو 2-4 دن تو عید کے اوپر دیں گے، ریسٹ دیں گے، لیکن اس کے بعد ہم ان کو جو ہے نا کوئی انگلش کا کورس کروا دیں۔ ان کے جو سلیبس ہیں پچھلے والا جو ہے، جو ابھی تک ان کے یہ بچے تو جو ہے نا کچھ ایسے تھے جو اسکول ہی نہیں گئے تھے کبھی، اچھا، پلے گروپ سے لے کے تو جو ہے نا 7ویں تک ابھی بچے ہمارے پاس ہیں، بچیاں جو ہمارے پاس ہیں، تو جو وہی گورنمنٹ سکولز میں زیادہ تر بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتی تھیں، تو اس لحاظ سے ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑی ویک تھی۔ ہم نے جو ہے نا پچھلے 8-9 مہینے ان کو تیار کرا کے داخل کروایا، جس سے ماشاء اللہ پروگریس وہ ٹھیک کریں، لیکن ابھی ہمارا پلان ہے کہ وہ ٹاپ کریں، اپنی کلاسوں میں ٹاپ کریں، کیا بات، اور لوگوں کے دنوں میں جو ہے نا کہ جی یہ تو بیک ورڈ ایریا سے، انہیں تو پڑھنے کا حق ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھنے اسکول کا آ حق ہی ہی نہیں نہیں ہے، سکتے۔ بیک ورڈ ایریا ہے، ان کو مینرز نہیں آتے۔ اوئے ہوئے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ابھی دیکھا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کے مینرز دوسرے جو لوگ ہیں ان کے باقی بچوں سے یا باقی بچوں جو سے ہم یا جنہیں جو ہم بڑے کہتے ہیں کہ اپنے یہ آپ تو کو بڑے امیر اچھے اور لیڈ کلاس جو ہاں، سمجھتے ہیں، ہاں، ان کے بچے بھی بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں آ کے، بھی کرتے اور ہیں۔ آ کے آپ کئی دیکھیے دفعہ آپ کی تربیت پہ ہے، بالکل، ہاں، تو وہ اس لحاظ سے ہم انہیں تربیت دینا چاہتے ہیں، ہم ان کو کمپیوٹر کورس کروانا چاہتے ہیں، اسکلز ان کو سکھائیں گے، جی ہاں، ان کو جو ہے نا ان کا جتنے سلیبس ہیں، پہلے میرا اپنا جو ہے نا وہ ذہن میں یہی پلان ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا کم از کم 50% سلیبس جو ہے نا اس کے اندر سے جو ہے نا جو پہلے ہی تیار کر دیں، جو انہیں پڑھنا ہے وہ بھی تیار کرا کے بھیجیں گے، تاکہ جب وہ کلاس میں جائیں تو کانفیڈنٹ ہو، کویسچن کر سکیں، اور وہ پہلے سے پتہ ہو اور اچھے مارکس لے سکیں۔ اس کے لیے ہم نے ایک اور بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ سم ٹائم بندہ ہوتا ہے کہ جی یہ فارغ نہیں ہوتا، میں نے 6ٹھی 7ویں کلاس کو میتھ پڑھاتا ہوں، اچھا، خود پڑھاتا ٹیچر ہوں، بھی ہیں، ٹیچر کوئی کام چھوڑا نہیں ہے، اچھی بات ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے۔ اس سے پھر ہم میڈیا سے بھی کام لیتے ہیں، اوکے، ہم نے انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے یہاں پہ، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ جی ان کو میں کر کے نا ڈاؤن لوڈ کر کے لیپ ٹاپ پہ USB دے دیتا ہوں کہ اپنے ٹی وی پہ دیکھو اور بار بار ریپیٹ کرو، اور ہر کلاس کے لیے 1 گھنٹہ جانا اپنا اس کے اوپر لگانا ہے،
اور آپ نے اس کے اوپر جب ریپیٹ ہوگا تو خود بہت یاد ہو جائیں گی چیزیں. آپ بار بار جب بچے ان کا تو ذہن ایسا ہوتا ہے بار بار کچھ چیز دیکھتے ہیں تو وہ یاد ہو جاتی ہے. اور پھر جن نے ویڈیو لوڈ کی ہوتی ہیں وہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر وہ تو تیاری کر کے اوپر اس میں آتے ہیں, تو وہ ان سے بھی ان کو فائدہ ہو جاتا ہے کہ جس سے میں سمجھوں کہ میں نہیں آ سکتا یا میں کہیں آگے پیچھے گیا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ پھر آپ نے یو ایس بی سے ڈاؤن لوڈ کر ہوا ہے, پہلے ہی میں نے کاپی کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے اوپر دیکھنا ہے. تو اس سے پھر ان کو میری یا کسی ٹیچر کی کمی محسوس نہیں ہوتی. زبردست. تو ابھی ہم نے شفٹ کر رہے ہیں نئی جگہ کے اوپر, تو وہاں پہ ہمارا پروگرام ہے نئی جگہ نئی چیزیں نئے بچوں کی تربیت وہ جو ہے نا 3 کنال کی جگہ ہے, ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے نا کوئی 15 کمرے ہیں, 16 کمرے ہیں, تو وہاں پہ جو ہے نا ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے اپ ٹو 200 آہستہ آہستہ گریجولی. تو وہ اس طریقے سے ہمارا ہے کہ ان کو جو ہے نا کمپیوٹر کورس کا, انگلش کو جو ہے نا کا جو ہے نا لینگویج کا, بلکہ میں نے ان کو کہ وہ باہر کے بچوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکے, میں جو اب جس طرح امیر رہا ہوں, ہم نے جاتے جب ٹریننگ تھی تو انہوں نے کہا نو ورنیکس, یو ول ناٹ اسپیک اینی لینگویج ادر دین دی انگلش, اور وی یوز ٹو اسپیک اردو ود دی اسٹاف اینڈ اونلی انگلش ود دی کیڈٹ اینڈ دی ٹیچرس آرمی. تو وہ اس وقت جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس اتنی ایجوکیشن نہیں ہے کہ نہ انگریزی کا, ابھی ایک بندہ جو ہے نا عادت بھی نہیں ہوتی ایف ایس سی کر کے جاتا ہے گھر سے, تو اس کو تو اتنے نہیں ہوتا نہ انگریزی آتی, پتہ بھی نہیں ہوتا ہے, بہت سارے لفاظ کو نہیں پتہ ہوتا, لیکن جب آپ مجبور ہوتے ہیں تو پھر آپ سیکھتے ہیں. اور انہوں نے جاتے ہی ہمیں جو ہے نا ٹریننگ کے دوران انہوں نے ہمیں ڈکشنری دی ہوئی تھی, اوکے کہ بھائی یہ رٹے لگا لو, ابھی آپ سے اس پڑھ کے لو. اوپر آپ نے کرنا ہے. تو الحمدللہ میں نے اپنے بچیوں کو کہا کہ میں کیا میرے ساتھ آپ لوگ صرف انگلش بولیں گے, اوکے, میں بھی آپ کے ساتھ انگلش بولوں گا, ابھی سے آپ ٹرین ہو جائیں, ابھی سے ٹریننگ شروع ہو جائے. اور آپ دیکھیں آپ تو باہر لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں, ہم جب معاشرے میں باہر سوسائٹی میں نکلتے ہیں تو ہمیں تو انگریزی بولنے والے جو ہے نا, وہ انگریزی جھاڑنے والے میں کہوں گی, ہمیں تو زیادہ ملتا ہے. اگر ہم نے 4 لفظ انگریزی کے بول لیے نا تو آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے. بالکل. ابھی ہماری مجبوری یہ ہے کہ جی لوگوں کو معاشرے میں باعزت مقام دینے کے لیے بھی, کیونکہ ہم غلام قوم والا صاحب ہے ہمارا, کہ انگلش کا بھی ہماری آفیشیل لینگویج ہے. آفیشیل لینگویج میں جو لوگ زیادہ انگریزی بولتے ہیں ان کو زیادہ ایک قسم کا سمجھا جاتا ہے, ویلیو دی جاتی. تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ساتھ سے کمتری کا شکار نہ ہوں, کہ ان کو ایسی گرومنگ کریں تو وہ سمجھیں گے جی, ان کو میں نے کہتا ہوں بتاتا بھی ہوں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں, آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ میجر سلیم کے بچے ہیں, کیا بات ہے, آپ جو ہے نا ڈاکٹر کنیز کے بچے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لحاظ سے پھر یہ نہیں کہ جی ہم نے آپ نے کہنا میں جو ہے نا ہم ان کے بچے ہیں, زبردست, ڈاکٹر ثنا کے جو ہے نا ہم بچے ہیں. بہت خوب, تو کتنے ماں باپ ہیں ماشاءاللہ. ہاں, کتنے ماں باپ, اس کے لحاظ سے پھر جو ہے نا ان کو ہم کانفیڈنس دیتے ہیں. بہت تو یہ سارا کام جو ہے نا, تو وہ ان کو انشاءاللہ جو ہے نا ہم جب وہ دوبارہ اسکول میں جائیں گے بچے, تو دے ول بی انشاءاللہ ویری کانفیڈنٹ, اور ابھی بھی اچھے رزلٹ آ رہے ہیں, پھر مزید اچھے ان کے بہتر آئیں گے جب پہلے سلیبس تیار کر کے. یقینا ان بچوں سے جب آپ پہلے سے ان کی اتنی اچھی تربیت یا انہیں آپ گائیڈ کرنا شروع کر دیتے, ٹرین کر دیتے ہیں, تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ بچے اور گروم ہوتے چلے جاتے ہیں. عید کا آپ نے ذکر کیا, عید بچوں کے ساتھ کیسے مناتے ہیں آپ؟ تو عید قربان والی بھی ہے, تو کیا پلان کر رہے ہیں؟ اس لیے جو ہے نا آپ کو ڈاکٹر کنیز نے بتایا ہوگا کہ پچھلی عید جو مزید آپ ہماری پہلی آلہ ہے نا, تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے کچھ ڈفرنٹ پلاننگ ہو. ہماری پہلی عید تو جو ہم نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کو چوڑیاں اور ایک قسم کا ہم نے بھی بنائی تھی, ہم نے گالا بنایا تھا ہم نے ایک نا, اس کو گالا بھی کہتے ہیں نا, کہ جی سارا ڈسپلے کر کے ان کی چیزیں, تو ان کو مہندی شہندی اور چوڑیاں. بچیوں کا تو ویسے ہی جو ہے نا مردوں کی نسبت اور زیادہ بہتر ہوتا ہے لڑکیوں کا. لیکن یہ عید قربان مجھے لگتا ہے اس میں ابھی جو ہے نا ہم نے اس کے لیے پلان کیا ہوا ہے, قربانی ہے جو ہم نے کرنی ہے کہ بیل رکھنا ہے. بچوں سے پوچھا تھا کہ تو آپ کو کون سی چیز پسند ہے, تو وہ ان کو پچھلی دفعہ مٹن اتنا کھایا ہم نے کہ وہ کہتے ہیں مٹن نہیں چاہیے ہمیں چکن چاہیے یا بڑا گوشت چاہیے. تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ بیل ان کو لے کے دیں گے اور ان کو کھائیں گے. اور بھی ایک جو ہے نا ڈونر ہوتا ہے کیا ہوا ہے کہ جی میں جو بیل ہوگا وہ آپ کو ادھر بھیجوں گا, تو ان کو وہ تو چکن تو ویسے ہی جو ہے نا وہ آپ مل جاتا ہے, وہ تو ہمارے اپنے گھروں میں لوگ چکن ہی بچے زیادہ کھاتے ہیں, ڈیلی کے بیس پہ سبزیاں تو بچے کھاتے ہی نہیں. کہ گھومنے پھرنے کے لیے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ بچوں کو لے کے گھومنے پھرنے کے لیے بالکل کیا ہوا ہے, ان کو پارکوں میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم جو ہے نا یہاں سے گاڑی جو ہے نا وہ ہائر کر لیتے ہیں, آگے بھی جو ہے نا مہینے میں 1 یا 2 دفعہ ہم ان کو لے کے جاتے ہیں.
ठीक, अच्छा यानी कि नॉर्मल रूटीन में नॉर्मल भी आप रूटीन में भी लेके जाते हैं। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी ईद के दूसरे तीसरे दिन हमारा प्लान है कि इनको लेके जाएं। बच्चों के नाज नखरे जो है ना, वो बल्कि आप अभी कैसे तो हमने उठाते हैं? प्लान किया हुआ था कि कश्मीर लेके जाएंगे इनको, ओ ठंडे इलाके में, ठंडे खूबसूरत इलाके में। इलाके में, हाँ। क्योंकि जो है ना हमारे जो मेरी बेटी है उनके ससुराल कश्मीर के हैं। तो आसान है, तो फैमिली तो वैसे ही वहाँ पे है, तो हाँ, तो आसान हो उनकी जाएगा पीछे घूमना रहते तो इधर ही हैं, हाँ लेकिन उनके पीछे जो दूसरे हैं ठीक रिश्तेदार वगैरह उधर ही रहते हैं, वहाँ उनका जो बैकग्राउंड तो उधर से है। ठीक तो वो प्लान किया हुआ है कि ठीक जी हो हम गया। तो इनको मेरे साथ लेके बच्चों के नाज नखरे कैसे उठाते हैं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के ना बड़े नखरे होते हैं, बड़ी जिद करते हैं, बहस करते हैं, तो ये उनके नखरे कैसे अच्छा उठाते नहीं, हो? उनके नखरे हम जो चीज़ से होती है, बाज़ दफ़ा एक आध बच्चा तो आप वैसे भी उसमें होता है कि जी हाँ। थोड़ा सा करते हैं, तो हम प्यार से समझाते हैं उनको कि बेटा नहीं इस तरीके से नहीं अच्छा, करना, जिद नहीं करते। जिद नहीं करते। हाँ। या उनको जब लेके जाते हैं तो वो इधर हमारे शॉप्स वगैरह करीब हैं, तो उनको जो है ना उनको लेके देते हैं। अभी देखें ना जो लोग पीछे गरीब गुर्बत से आए हुए हैं, गरीब बैकग्राउंड से हैं, तो वो इतने जूते नहीं, हमने ईद के ऊपर इनको 3-3 जोड़े और 3-3 जूते पिछले दिन लेके दिए क्या थे। बात है, बच्चे अपनी पसंद की बच्चे शॉपिंग अपने करते हैं? उनको साथ लेके जाते हैं। अच्छा या उनको जो है ना हम सदर में इंडोर से जो है ना शूज़ वाह लेके जी वाह, दिए थे, क्या जो कि बात, ब्रांडेड हाँ चीज़ें। ब्रांडेड शूज़ लेके उनको लेके दिए। आफ्टर भाई मेजर सलीम के बच्चे हैं, हाँ तो फिर बिल्कुल, तो ब्रांडेड वो चीज़ें जिस तो तरीके पहनेंगे। से, हाँ जिस तरह हमारे अपने बच्चे हैं इसी तरीके से उनको। ठीक, अच्छा मेरे साथ कोई ऐसे वाक़यात पेश आए हों कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कुछ मुश्किलात हुई हों? मुश्किलात तो कहते हैं नेकी के रास्ते पे चलते हैं तो कांटे तो थोड़े बहुत आते हैं। फूलों के साथ कांटे तो होते हैं। हाँ, वो जो है ना हमारे अपनी एक खातून थी जिसको हमने जनरल सेक्रेटरी रखा हुआ था, उसी ने जो है ना जाके तहफ़ई में एप्लीकेशन, जब वो कोई 15-20 दिन रखा उसको हमने, काम नहीं कर रही थी तो हमने किसी और को रख लिया कि भाई तो हमने यहाँ पे तनख्वाह तो दे नहीं रहे, वॉलंटरली काम करना है। तो वो थोड़ा सा उसको हमने सपोर्ट भी थोड़ा करना चाहता है, तो उसको जो है मेरी बेटी का बिजनेस है कि वो टीचर्स को जो है ना वो हायर करके तो बाहर के बच्चों को पढ़ाती हैं सही वो लेवल, और इस तरीके से हमने उसको भी दे दिया, ये फैसिलिटी दी। बाद में उसने दरजान जब उसको फारग किया तो उसने एप्लीकेशन दे दी कि इनके रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये लेके पैसे खा रहे हैं। अच्छा तो वो फिर हमें पता चला, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, लेकिन हमने खुद रब्ता किया FIA से, क्योंकि उस लड़की ने बताया मैंने आपके खिलाफ केस कर दिया, हमारे एक बंदे को बताया। और खुद ही बता दिया। हाँ, तो मुझे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, तो उसने कहा जी ये मेरा काम नहीं है, आप मैनेजमेंट से रब्ता करो, हाँ। तो मुझे रजिस्ट्रेशन दिखाओ। अब मुझे अब क्यों मैंने कहा ये तो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, मैं इस तरीके से तो नहीं उनको कह सकता था, आप उनसे रब्ता करें, देखना चाहती है। तो वो फिर हमने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी इसने ये कहा हुआ है, हाँ तो हमने साथ ही लेके गए हुए थे। मैंने कहा ये हमारी रजिस्ट्रेशन है। हाँ वो बेस ही खत्म, वो सारा मामला मतलब खत्म? मामले खत्म हो गए। ज़ाहिर झूठ पर मबनी हाँ, थी, झूठ पे मबनी था, तो लोग इस तरह भी करते हैं। हमारे मोहल्ले के लोगों ने, एक मुझे किसी ने बताया कि वो कह रहा था इनको क्या पड़ी हुई थी यतीम बच्चियों को रखने की, स्वीटों में भेज देते हैं, अच्छा SOS में भेज देते हैं। मेरे साहब को क्या मुसीबत पड़ी हुई है ये जो है ना इस तरह यतीम खाना बनाने की। अच्छा मुझे बताइए, मेरे सब के लोग जब खुद नहीं कुछ कर पाते, नहीं कर ठीक रहा, है, दूसरों को भी अब नहीं जो उठा। कर रहा है, अब एक हम बात कर लें कि एक यतीम बच्चे की कफालत कर लो तो उनके जो ना वो शक्ल पे 12 बज जाएंगे, हाँ, वो नहीं कर नहीं सकेंगे। अब करते। एक बंदा वो कर रहा है, जितने उसमें ताकत है, वो जितना अफोर्ड कर सकता है, वो उतने बच्चों को या उससे भी ज़्यादा कर सकता है, ये अल्लाह पाक की देन है। तो आया उसे सपोर्ट करने की बजाय हम टांगे खींचने पे क्यों आ जाते हैं? बस हमारा जो है ना, सबका नहीं है, कुछ लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है, बिल्कुल जिसे है, सैडिस्ट एटीट्यूड भी कहते हैं कि दूसरा क्यों कर रहा है। तो वो तो जो है ना हमें आ रहे, तो सीनियर ने ये बताया था कि जी आप अपने अपने ट्रैक में दौड़ो, अगर दूसरे के ट्रैक में जाने की कोशिश करोगे उसको भी गिराओगे, खुद भी गिरोगे। खुद भी गिरोगे, हाँ। तो वो है कि जो है ना जो काम कोई करना चाहता है उसको करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए अच्छे कामों को। और जो मुझे लगता है बोल रहे उसे बंदा कहे कि तुम एक बच्चे की कफालत करके दिखाओ जरा। हाँ, अगर नहीं, अगर वो मैं सही नहीं कर रहा था, तुम मुझे जरा किसी ने करके बताया था, मैंने मेरे सामने नहीं उसने बात की, मैंने कहा कि ऐसे लोगों फेस को पे जॉब अक्सर लोग बात करने आई से डोंट डरते लाइक हैं। टू जो है ना, क्योंकि वो जो है ना ये किस्म की हेयर से हो जाती है। आई एम लीगल मैन, जब तक मैं कानों से नहीं सुनूंगा, आंखों से नहीं देखूंगा, उस वक्त तक आई विल नॉट। एम बाद में किसी के साथ झगड़ने की जरूरत क्या, अपना काम हाँ, करते अगर जाओ। किसी को मसला है तो वो मुझे आके बोले डायरेक्ट, तो मैं उसे जवाब जो है वो मिसाल तो दे लूंगा। बुरी बनती है, लेकिन है कि जी साइड पे कोई भौंक रहा है, आप इसको आप अपने काम में, अपने आप नेक इसको काम खत्म में कर जो है दीजिएगा वो इसमें। अच्छा मुझे ये बताएं वाला मिसाल ना कि डालिए। बच्चों की देखभाल की अगर हम बात करते हैं तो कितने मेड या कितने मुलाजिम हैं बच्चों की हिफाजत के लिए, केयर के लिए? अच्छा, हमने 2 केयर टेकर रखी हैं, जो है ना मेड रखी हुई हैं, जो बाद में आइंदा हमारा प्लान है कि जी 10 बच्चियों या 15 बच्चियों के साथ ठीक है, एक जो है ना हमारे पास मेड होगी, क्योंकि बच्चियां हैं ना, बहुत सारे बच्चियों के मसाइल हो सकते हैं। बच्चियों के मसाइल मर्दों की निस्बत, मेल बच्चों की निस्बत ज़्यादा होते हैं,
تو اس کے لیے پھر جو ہے نا اس کے لیے فیمیل سی جو ہے نا رکھنا ہے. ابھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ جی ان کے درمیان میں جو بڑی بچیاں ہیں, کئی 3 بھی ایک گھر کی بچیاں ہیں اچھا, جن کا جو ہے نا بالکل ابھی ایک گھرانہ ایسا ہے جن کی 6 بیٹیاں, اور خامند اس کا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا تھا مائن اس میں ایکسیڈنٹ میں, مائننگ میں نہیں کام کرتا تھا. تو وہ پھر اس کا جو ہے نا نپاڑ عورت بیچاری کیسے کتنے اتنے بچوں کو جو ہے نا وہ سنبھال سکے. تو پھر ہم ان میں کہتے ہیں کہ جی ایک بڑی بچی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, چھوٹی بچیوں کو کپڑے چینج کرنے میں مدد دینی ہے, چٹیاں بنانے میں, بال سنوارنے میں, نہانے میں اگر کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو وہ اپنا چھوٹا اگر 3-4 سال کا بچہ ہے, 5 چھوٹا بچہ تو آپ نے اس کو تو دینا اسے تو نہیں ابھی اتنا پتا ہوگا کہ میں نے کیسے نہانا ہے, میں نے کیسے تو کپڑے وہ چینج اسی کرنے ہیں. طریقے ان کا جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا اسکول کے لیے تیاری کے لیے صبح سویرے جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے ہم نے, جو بڑی بچی ہیں کیونکہ 40 بچیاں ہیں تو ہم نے ان کے جو ہے نا وہ کوئی 5-6 گروپ بنائے ہوئے ہیں. اوکے, کہ آپ نے جو ہے نا ان کا خیال رکھنا ہے, یہ گروپ مل جل کے آپ نے ساری بہنیں ہیں, یہ آپ کی چھوٹی بہن ہے, چھوٹی بہنوں کا خیال رکھنا ہے, بڑی بہنوں کی عزت کرنی ہے. کیا بات ہے, اچھی تربیت. بڑی بہنوں کو آپ ہی کہنا ہے, چھوٹی بہنوں کہنا جو ہے نا اچھے لفظ سے بلانا ہے, میرے سونو کبھی بچوں کے درمیان کبھی آپ نے لڑائی دیکھی, کیونکہ بچے تو لڑتے رہتے ہیں, جھگڑتے ہیں چھوٹے بچے لڑائی جھگڑا تو ہو جاتا ہے جس طرح گھروں میں ہو جاتا ہے, تو وہ سے ہم نہیں کرتے, بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جوک بھی کرنا ہے تو وہ ٹھیک والا ہو, بدتمیز والا نہ ہو. تو وہ اس لحاظ سے سمجھاتے ہیں, چھوٹا موٹا ہو بھی جائے تو ان کو پیار سے سمجھا دیتے ہیں, ویسے ہی ڈانٹ دیتے ہیں کہ بھائی آئندہ ایسا میں نہ سنوں. اور میں جانا باز میں کہا بھائی میں فوجی ہوں, میں فوجی ہوں, ایسا کام نہیں کرنا, ایسا کام نہیں کرنا, میں سختی فوج والا ڈسپلن سختی کروں گا, پھر میں سختی کروں گا. اور آپ کہنا لیکن اس کے باوجود میرے سے فرینکنیس تھی, میں کہ تم لوگوں کا وزن جس کا بڑا نا میں نے پی ٹی کرانی شروع کر دینی ہے. تو اگلے دن آئے کہ جی شام کے پچھلے پیر انکل پی ٹی کرائے, اور انکل نے پی ٹی کرانی شروع کر, وہ ریڈی تھے بالکل. انکل کو میں نے پھر کہا اچھا کھڑے ہو جائے, 3 لائنیں بنا لیں, پی ٹی شروع, 15-20 منٹ پی ٹی ان کو کرائی. میں کہا ابھی جانا نیکسٹ پھر سے. اچھا, بچوں کی جہاں آپ ان کو ایجوکیشن اتنی اچھی دے رہے ہیں, تمام چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں, وہیں پہ ہم بات کرتے ہیں بچوں کے فزیکل ایکٹیویٹیز ہونا ضروری ہے. تو کیا آپ بچوں کی کوئی گیمز یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرواتے رہتے ہیں؟ بالکل, ہم نے ریکٹ لے کے دیے ہوئے, کھیلنا چاہے فٹ بال بھی ان کے پاس پڑا ہوا ہے, تو وہ بچے جو کھیلنا کرتے ہیں, اگر کھیلنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کھیلتے ہیں. ان کو اس طریقے سے لوڈو بھی ہے ان کے پاس. باقی ان کا پاس اتنا زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا, صبح سویرے اسکول کے آگے کھانا کھایا, نماز پڑھی, تھوڑا سا 5-10-15 منٹ ریسٹ کیا, پھر جو ہے نا آگے ٹیچر آ گئے, ٹیوشن شروع ہو گئی, پھر جو ہے نا اس کے بعد قاری صاحب آ گئے, پھر کھانے کا شام کا کھانے کا ٹائم ہو گیا. اس طریقے سے ان کو بزی رکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ورک شاپ. تو اس لحاظ سے جو ہے نا بچوں کا جو ہماری آرمی کی ٹریننگ بھی یہ ہے کہ کیپ دیم بیزی, چاہے فزیکلی بھی اور مینٹلی دونوں طرف ان کو بیزی رکھیں, تاکہ اور وہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں بیزی رکھیں, نیگیٹو ایکٹیویٹی نہیں. بیزی رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کچھ بھی کریں, کچھ پروڈکٹیو پازیٹیو ہونا چاہیے. تو وہ اس لحاظ سے کئی دفعہ ایون ہم اجازت دے دیتے ہیں, یونیورسٹی کے بچے کمیونٹی ورک کرنا چاہتے ہیں, جی ہم آرٹ ورک کریں گے, اچھا, تو پھر وہ چیزیں ساتھ لے کے آتی ہیں بچوں کو, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اجازت دیتے ہیں, اچھا کہ آپ ساتھ آرٹ کریں, آپ ابھی کمروں میں دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا, میں سے بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین, بچوں کے حوالے سے ٹاپک اتنا وسیع ہے, اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے ان پیارے پیارے بچوں کے حوالے سے ڈسکشن کر کے. مزید بھی ہم بات کرتے ہیں, مزید جانتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں بے سہارا بچوں کے تحفظ کے حوالے سے, اور ان کی تعلیم و تربیت پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. بچے کوئی بھی ہوں, وہ چاہے بے سہارا ہوں, یتیم ہو, یا کسی بھی ہم بچے کی بات کر لیں, اچھی تعلیم دینا, اچھی تربیت دینا, یہ اس کا یقیناً بنیادی حق ہے, جس سے اس کو ہمیں محروم نہیں کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں یہ محرومی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے, تو اسے ختم کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی پہ بات کریں. میجر صاحب ساتھ ہیں. میجر سلیم صاحب, بتائیے گا کہ بچوں کی ایکٹیویٹی کے ہم حوالے سے بات کر رہے تھے, آرٹ کیا آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے بچے آرٹ بڑا اچھا کرتے ہیں, بڑا اچھی پینٹنگ کر لیتے ہیں. ابھی ہم آپ کو ان کے روم دکھائیں گے, انہوں نے اپنے روم ڈیکوریٹ کیے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, ہم سے اچھے تو بچے ہیں بھائی. وہ ابھی دیکھیں گے تو لگتا ہی نہیں کہ یہ چھوٹے بچوں کا. گھروں میں تو دیکھا نا لائنیں لگائی ہوتی ہیں اور دیواروں کے اوپر گند ڈالا ہوتا ہے, لیکن آپ ان بچوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے پھول بنا کے لگائے ہوئے ہیں. کیا بات,
اور اسی طریقے سے پورا کمرہ جو ہے نا وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ وہ لگے رہتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں. اچھا اور چھوٹے چھوٹے جو پھول بنائے آپ دیکھیں گے کہ جی یہ کہیں کٹے ہوئے تو نہیں لیے, خود بنا کے لگائے ہوئے. خود, یعنی کہ ایک ہاں آرٹ ایک آرٹ ہے. اور بعض بچیاں تو ان کا ہینڈ رائٹنگ بہترین ہے, بہت اچھا ہے, اور وہ بڑی اچھی اچھی پینٹنگ بناتی ہیں, اچھی اچھی جو ہے نا وہ اسکیچنگ وغیرہ کر لیتی ہیں. اچھا, زیادہ تر اب 40 بچیاں ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ سے, تو کہتے ہیں والدین یا استاد جو ہے وہ بچوں کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بچے کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ نہ صرف ان کے ٹیچر ہیں بلکہ ان کے والدین بھی آپ لوگ ہیں ان کے, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کی بچیاں زیادہ کس چیز میں انٹرسٹ لیتی ہیں, کس شعبے میں, کیا ان کا زیادہ؟ ہم ان کو شغل کے طور پہ جو ہے نا پیار کے طور پہ پوچھتے ہیں کہ بھائی, میں ان کو جو ہے نا کونسلر بھی کرتا ہوں. اچھا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کیا بنو گے, ہم یہ سوال کرتے ہیں. تو کوئی بچی کہتی ہے میں ڈاکٹر بنوں گی, اچھا, کوئی کہتی ہے کہ میں سائنسدان, ایک بچی نے اینکل لگائی ہے میں سائنسدان بنوں گی, میں سائنسدان بنوں گی, اس کے ہم پروفیسر کہتے ہیں. اچھا, یہ ہماری بچی پروفیسر ہے. ایک ہمارے پاس بڑے قد ہے نا, سب سے قد اس کا اونچا ہے, اچھا, عمر کے لحاظ سے نہیں ویسے قد کے لحاظ. ٹھیک ہے, تو وہ اس کو وہ کہتی ہے میں نے جانا پولیس میں جانا ہے. پولیس میں جانا ہے, ہاں, ہم کہتے ہیں تھانے دار نہیں, اس کا نام رکھا تھانے دار نہیں, کدھر ہے تھانے دار نہیں. تو وہ اس لحاظ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا اگر آپ نے دبا کے رکھا ہو نا تو وہ پھر اپنا ایکسپریس نہیں کرتے. ہم ان کو فرینک ماحول دیا ہوا ہے کہ وہ جو چیز ان کا دل کر, ہم نے ان کو بتایا ہوا ہے کہ جو بننا آپ چاہیں گے, ڈاکٹر بننا ہے, کسی نے انجینئر بننا ہے, کسی نے ٹیچر بننا ہے, کسی نے جو ہے نا ان کے شوق آئی کو ٹی میں دبانا جانا نہیں ہے. چاہیے. ہاں ان کے شوق کو ہم جو ہے نا اس طریقے سے رکھیں گے, ان کو جو ہے نا پھر اسی کے حساب سے آگے جانا, جدھر بچیاں جانا چاہیں گی ہم ان کو جو ہے نا انشاءاللہ جائیں گے. اور ان کو پھر یہ بھی ہم نے کہا ہے, موٹیویشن دی ہے کہ جب آپ کسی پوزیشن پہ پہنچ جاؤ, اسسٹنٹ کمشنر کوئی بن گئی ہے, تو وہ 2 بچیوں کو کفالت کریں. ٹھیک, یعنی یہ آپ کو ابھی سے موٹیویشن دینا سے موٹیویشن دیکھیے جی, کم از کم ابھی دیکھو 40 ہے نا, ہم نے 200 تک انشاءاللہ پلان کیا ہوا, تو 40 دو 80. کیا بات, اسی طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے. بالکل. تو وہ جو ہے نا ان کو ہمارے جس طریقے سے وہ کر رہی ہیں, ہم نے بچیوں کو پوچھا بھائی سائنس میں جانا ہے, آرٹس میں جانا ہے, الحمدللہ ساری بچیاں سائنس میں. کیا بات ہے, یہ بات ہے ان کی تربیت کی, کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے. تو اسکول میں جانا, وہ بھی اسکول والے بھی بڑے خوش ہیں کہ جی جانا 3 بچیاں جو ہیں جن کو ہم جب آپ بچوں کو لے کے گئے تھے اسکول میں ایڈمیشن کروانے کے لیے, تو کیا کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ کیونکہ انفارچونیٹلی ہم بہت ہی جو ہے نا وہ کنجسٹڈ مائنڈ کیا, ہمیں لگتا ہے کہ بس اشرافیہ یا جو ایک اچھا جو دکھنے والا ہے بس اس کا بچہ ہی اسکول جا سکتا ہے, جس کا والد یا ماں نہیں ہے یا کوئی غریب ہے یا وہ کپڑوں سے اچھا نہیں دکھ رہا شخصیت سے, تو اسے تو اسکول آنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. نہیں, ہم نے جو ہے نا کافی اسکول وزٹ کیے تھے, جن میں سے نا لوگوں نے کہا کہ جی یہ بچے تو عام بچوں کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے, ایڈجسٹ نہیں کر سکتے, ان کو تو ایٹیکیٹ ہی نہیں آتے ہیں. اچھا, تو یہ جو ہے نا ان کو بہتر ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیچر آ کے تو وہاں پہ ہی پڑھائیں ان کو, اور بعد میں ایگزام دلوا دیں. ماجد صاحب کی بات کٹ کری, جس نے اب یہ بات کی, بندہ اس سے پوچھے کہ بچوں کو مینرز تو اسکول نے سکھانے, وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے تو نہیں آیا. اگر وہ اتنا پڑھا لکھا ٹیلنٹڈ سیکھا ہوا ہے تو یہ اداروں کی ضرورت کیوں پھر پڑ رہی ہے؟ تو وہ پھر ہمیں گڈ ول یہ والا جو ہے نا گلوبل اسکول ہے ہمارا, گلوبل اکیڈمی بھی ہے. ہمارے اپنے بچے ان کی اکیڈمی میں جو ہے نا وہ میٹرک کے بعد اور FSC کے بعد تیاری کرتے ہیں, بھیجتے رہے. تو مجھے ان کا پتہ تھا, ان کے بعد کیا ان کی پرنسپل نے کافی کوآپریٹ کیا. اس نے کہا کہ جی میں فیس میں بھی اب جو ہے نا آپ سے ساتھ کوآپریٹ کروں گی, اور کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے بچوں کو پہلے ہی تیار کرایا ہوا تھا, پچھلی جولائی میں ہم نے شروع کیا تھا, ابھی مارچ میں جا کے ان کو ہم نے مارچ اپریل میں داخل کروایا نئی کلاس میں. تو پھر ہم نے ان کو جو ہے نا پہلے تیاری کرائی ہوئی تھی. صحیح, اور وہ ٹیسٹ جو پہلے, اور بچوں کو آتے ہی ہم نے کہا کہ بھئی آپ نے پشتو پنجابی جو اپنی لوکل لینگویج نہیں بولنی, آپ نے صرف اردو بولنی ہے. اسکول کی جو زبان ہے اپنے اسکول میں اسی طرح جس طریقے سے بولتے ہیں وہ انگلش ہے, اردو ہے, جو بھی. اور میں جو ہے نا ان کو آگے کہتا تھا میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ تو انگلش بولنی آپ نے. وہ ضروری نہیں کہ جی میں ہر وقت ہی انگریزی بولوں, لیکن تھوڑا سا ان کو کہتے تھے تاکہ جو ہے نا بچوں کا ٹریننگ کے لیے, ٹریننگ کے طور پہ. تو وہ ان کو کہ جو ہے نا ابھی بھی آپ جا کے بچوں کا جب انٹرویو لیں گے پوچھیں گے تو وہ جو ہے نا چھوٹی سی بچی بھی کہے گی مائی نیم از سمیہ. کیا بات, کیا بات. تو وہ اس طریقے سے ان کو ابھی سے تھوڑا سا ہم ٹرین کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے, اور وہ اپنے آپ کو یتیم یا وہ بیک ورڈ نہ سمجھیں, یعنی ان میں احساس کمتری, احساس کمتری ان کے اندر سے جانا وہ نہ. تو بچے یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں, خوش ہیں؟ بالکل, ان کو کہیں نا جانا ہے تو ماں باپ ملنے آتے ہو تو کہتے ہیں
नहीं जाएंगे, अल्लाह हाफिज मामा। छोटे छोटे भी तो कह रहे टाटा बाय, अभी से टाटा बाय बाय। माँ उधर बैठी हुई है, बच्चे वापस चले गए कमरों में। अच्छा, आप जाना मामा जाए, मैं नहीं जाना आपके साथ। यानी इसका तो मतलब इसको उन्हें तो यहाँ प्यार इतना मिल रहा इतना है प्यार मिलता कि है, उन्हें आपने जो रियल माँ बाप है उनकी कमी महसूस ही नहीं होती। उनके वालिदैन आते हैं मिलने से? वालिदैन आते हैं। कभी उन्होंने कहा उनके क्या? वालिदैन को हमने कहा हुआ है कि जी महीने में एक दफ़ा मिल लिया करें, अच्छा, एक और 1 से वीक आप फ़ोन कर सकते हैं। हम संडे को फ़ोन सुबह सवेरे ऑन कर देते हैं, ठीक है। टेलीफोन जो लाइन है, और उसके बाद शाम तक रात तक चलते रहते हैं। पहले हम शुरू में मोबाइल पे ही बात करा देते थे अपने ठीक पे, है। लेकिन उसके लिए फिर बाउंड हो जाता है बंदा कि जी सारा दिन मोबाइल लेके, तो फिर उसकी बैटरी का भी मसला होता है। तो हमने फिर इसका जो है ना वो लाइन लगाई हुई है, ठीक, तो उनकी बात करवाते हैं। टाइम टेबल सेट किया हुआ है, टाइम टेबल सेट ठीक, किया, ताकि कोई डिस्टर्बेंस क्योंकि ना हो। वो पूरे फिर क्लब अगर उसके अलावा हो तो फिर आप उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होती है, जाहिर है। बच्चे भी फिर डिस्टर्ब होते हैं। फिर हम यू कैन खुद भी पाबंद होना पड़ता है कि खुद कोई किसी पाबंद हो, टाइम भी जी हाँ। कोई आ सकता है मिलने के लिए। तो वो उस लिहाज से जो है ना उनको मिलने की इजाज़त होती। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं संडे को कि जी हमने महीना तो नहीं हुआ हमें, लेकिन हम इधर आए हुए थे, मसला अहमदाबाद का कोई बंदा है, हाँ, अचानक से अचानक आया हुआ है, या कोई उसकी माँ आई हुई है जिनका नाम लिखा हुआ है ठीक है, विजिटर्स में, से वही हमने फॉर्म के ऊपर भी इजाज़त लेते हैं, उनको कहते हैं कि बता दें मेल माँ बाप बहन भाई और कोई बंदा नहीं मिलने आया, अच्छा, और कोई नहीं आ सकता। या मिसाल के तौर पे किसी का गार्डियन ही कोई उनका चचा है, हाँ, तो जो गार्डियन है वो तो मजबूरी वो तो है आ उनको, सकता वो है, तो आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जी हर बंदा उठ के चलना शुरू हो जाए और आके उनको हाँ, जब जिसका दिल चाहे, ऐसा वो नहीं। ऐसा नहीं है। ठीक, तो उसके लिए जो है ना फिर फिक्स जो है ना ऑथोराइज पर्सन जो है ना दे कर ये रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। और अगर कोई लड़के वगैरह आते हैं तो हमारा साथ ही दफ्तर है, अच्छा, वहाँ पे हम बुला लेते हैं फिर ठीक हो उनको, गया। भाई है बाप है। शादियाँ आपने कितने बच्चों की करवाई हैं? अपने बच्चों की बात, मेरे बच्चों की बात कर अपने ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू? नहीं अभी तक नहीं, क्योंकि हमने पिछले साल ही ये प्रोग्राम शुरू किया, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। ठीक हो गया। ओवरऑल अगर हम देखें तो मसाइल हर जगह हमें पाए जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब आप में खिदमत खल्क का जज्बा होता है तो फिर आपको उन मुश्किलात की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, फिर आप वो अपने उन काम या उन मुश्किलात को आप अल्लाह के हवाले कर दें, अब इस अल्लाह की राह के लिए आप वो काम करना शुरू कर दें। तो अगर कोई ये एक नेक काम करना चाहता है, यतीम बच्चों की कफ़ालत करना चाहता है, तो आया आप उसे मशवरा क्या देंगे कि किस तरह वो आगाज़ करें? हम जो है ना अगर तो किसी ने एनजीओ बनाई है तो उसके लिए रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर कोई मेरे से गाइडेंस लेना चाहता है तो आई एम देयर टू हेल्प देम। रजिस्टर कराने के बाद जो है ना वो आगे काम शुरू करें, सही, और फिर जो मुश्किल पेश आए उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ये होता रहता है। ठीक, मेरी एक जो है ना मुलाकात हुई थी इसी तरीके से एक एनजीओ के सरबराह से, ख़तून थी, डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा ये तो हो सकता है आपको अक्सर थाने में भी जाना पड़े, तो किस तरह के केस आते रहते हैं, लोग हम ऐसे ही कर देते हैं। हाँ, तो नेकी के कामों में जो मुश्किलात आती हैं घबराना आएंगे, चाहिए, आपने घबराना नहीं है। घबराना पैगाम नहीं, क्या देंगे परेशान नाज़रीन नहीं को? पैगाम क्या देंगे? काम ने यही देना है कि ये जो बच्चियां हैं या जो बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है उनका सहारा बने, और अगर जो है ना हर बंदा जो है ना जो अफोर्ड कर सकता है थोड़ा सा एक बच्चा 2 बच्चे इस तरीके से जो है ना कफ़ालत का इदारों में या अपने इर्द गिर्द के, तो उनकी अगर वो कफ़ालत करते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, देखें आंखें बंद करके ना अपने घर में बैठे। हुज़ूर सल्लल्लाहु की तो जो है ना हदीस है कि जी जिसका हमसाया भूखा सोया तो उसको तो फिर अल्लाह के आगे जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। तो बच्चों का जाना इनका ख्याल रखें, और ख़ास तौर पे बच्चियां तो ज़्यादा बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, तो उनका ख्याल रखें और जन्नत बनाएं आप। क्या बात, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे बेसहारा यतीम बच्चे होंगे। अगर हम सब एक बच्चे की या 2 बच्चे का भी अगर हम जिम्मेदारी उठा लें यतीम बच्चे की, किसकी हमने कफ़ालत करनी है, इसे अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश इसकी करनी, इसको अच्छा लाइफस्टाइल देना है, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे इस मुल्क में यतीम बच्चे जो है वो कोई भी यतीम नहीं कहलाएगा। उन तमाम तर लोगों की ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। बस सोचने की, समझने की और इस जज्बे को अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले जो जिन प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों का हम जिक्र कर रहे थे, उन बच्चों से उनका रूम का विज़िट करवाते हैं, वो बच्चे आपको दिखाते हैं। चलिए।